अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। यहाँ कोई फंक्शन है क्या? बूढ़ी दादी ने बंगले के वॉचमैन से पूछा। जी अम्मा जी, शादी है मलिक साहब के बच्चों की। सजा हुआ घर और वॉचमैन की बात सुनकर दादी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, मगर सर झटक कर पूछने लगी, हुसैन बेटे के बच्चों की ना? वो शायद अपनी गलत फहमी की तरदीद चाहती थीं। चाहती तो उनके साथ खड़ी रज़वा भी यही थी। ना जाने कितने अंदेशे, कितने वसवसे लेकर वो यहाँ आई थी। मगर दोनों के सरों पर बॉम्ब तब फूटा जब इन्हें बताया गया कि शादी हुसैन साहब के बच्चों की है। वो तो गोया बुत बन गई थीं, मगर दादी को अपने अंदर दर्द की लहरें उठती महसूस हुई थीं। रिजवा के हाथ में मौजूद उनका हाथ कांपा था। दादी, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, प्लीज़ चलें। वो उनको देखते हुए बोली, जो अभी भी इस इमारत को देख रही थीं। हाँ चलते हैं, मगर मुबारकबाद तो दें। वो गम गुस्से से बोली। इससे पहले कि वो इन्हें रोकती वो घर में दाखिल हो चुकी थी। दादी प्लीज़ चलें। वो रूहानसी होकर उनके पीछे आई थी। वो अब इस घर में कदम भी नहीं रखना चाहती थी, मगर ना जाने बूढ़ी दादी में इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि वो तेज़ी से अंदर की तरफ चली गई। एहतशाम हॉल में बैठा नाश्ता कर रहा था, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सब यंग जनरेशन जमा थी। तभी उसके कानों में मुलाजमा की आवाज़ पड़ी, साहब आपसे कोई मिलने आया है। उसने चौंक कर देखा तो सामने खड़ी खातून को पहचानने में उसे चंद लम्हे लगे थे। वो इधर उधर शायद उसी को ढूंढ रही थी। तभी उनके पीछे रिजवा आई थी, जो शायद इन्हें वापस ले जाना चाहती थी। एहतशाम बेबसी से उनकी तरफ बढ़ा। वो इस वक्त इन्हें फेस नहीं करना चाहता था। उनके तासरात से वो अंदाज़ा कर सकता था कि वो शादी की बाबत जान गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसने गंभीर आवाज़ में सलाम किया, जिसका जवाब दादी ने नहीं दिया। रिजवा उसकी आमद पर 2 कदम पीछे हटकर रुख मोड़ चुकी थी। वो उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, मगर आंसू जब्त के बावजूद छलकने को तैयार थे। एहतशाम ने उसकी यह हरकत नोट की थी। अंदर आइए ना, वो झिझकते हुए बोला। किस लिए? दादी तो मुस्कुर से हंसी तो वो सर झुका गया। हम तो तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आए थे, माफ़ी चाहते हैं कि बिन बुलाए ही आ गए। दादी उसे शर्मिंदा करते हुए बोली। ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी बात सुने प्लीज़। एहतशाम ने उनके हाथ थामने चाहे, जिसे उन्होंने पीछे कर लिया। रिजवा इधर आओ। उन्होंने पोती को बुलाया, जो पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। ये खामोश आंसू उनके दिल पर गिरे थे। वो आंसू पोंछते खुद को घसीटती उन तक लाई। दादी ने उसका दायां हाथ थामा और उसके हाथ से कंगन उतारने चाहे। कल गिरने की वजह से लग जाने वाली चोट के बायस हाथ में सूजन थी, इसलिए कंगन उतरने में दिक्कत हो रही थी। प्लीज़ रहने देंगे। एहतशाम ने उसके चेहरे पर दर्द देखकर कहा, जो तकलीफ में खड़ी थी मगर दादी को कुछ नहीं कह रही थी। तभी वहाँ पर हुसैन आए। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो? वो बाहर से आ रहे थे, सो रिजवा और दादी की शक्ल नहीं देख सके, मगर जैसे ही दादी को देखा वो मामला समझ चुके थे। उनके साथ खड़ी रिजवा का सर मजीद झुक गया। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं अम्मा? अंदर आए ना प्लीज़। वो शर्मिंदगी से बमुश्किल ही बोल पाए। अम्मा कहने का हक तुम खो चुके हो हुसैन। मैं तो तुम्हारे बाप की अमानत लौटाने आई थी, मगर मैं भूल गई थी कि उसके साथ उसके रिश्ते भी मर गए। दादी दुख से बोली। माना कि तुम बीवी के आगे बोल नहीं सकते हो, उसकी हर जायज़ नाजायज़ मानते हो। उसकी शादी कराते तुम्हें एक लम्हे को बाप याद ना आया, मेरी बच्ची याद ना आई। वो आंसुओं से तर चेहरा लिए बोली। रिजवा तब तक अपनी कलाई जख्मी करती कंगन उतार चुकी थी। ये दे दें दादी और प्लीज़ चलें, वो भराए हुए लहजे में बोली। हुसैन साहब के दिल को कुछ हुआ। दादी ने कंगन एहतशाम के हाथ पर रख दिए। तुमने मेरा और मेरे भाई का मान तोड़ा है हुसैन, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दादी दुख से बोली। वो दादी को सहारा दिए जाने के लिए मुड़ी, मगर दादी उस पर लुढ़क गई। हुसैन और एहतशाम उनकी तरफ बढ़े थे। गाड़ी निकालो शाम। हुसैन उनकी हालत देखकर तेज़ी से बोले। रिजवा तो कुछ भी समझने से कासिर थी। उनकी आवाज़ पर हॉल में बैठे
حسن بھی وہیں آ گئے، ان کے ساتھ خضر اور واجد بھی تھے۔ اماں کو ایسے دیکھ کر حسن بھی پریشان ہو گئے تھے۔ 2 گاڑیاں بیک وقت گھر سے نکلی تھیں۔ رضویٰ دادی کا سر گود میں رکھے انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آنسو دادی کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ہاسپٹل میں وہ سبھی کھڑے تھے۔ واجد اور خضر اسے دیکھ رہے تھے جو خود سے بیگانہ کوریڈور میں موجود ایک بینچ پر بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی اندر سے آتے ڈاکٹر کو دیکھ کر حسن اور حسین ان کی طرف آئے۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ طبیعت کیسی ہے اب ان کی؟ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر خاموشی چھا گئی۔ کیا ایسا پہلے بھی ہوا ہے؟ ڈاکٹر کے سوال کا جواب تو ان دونوں ہی کے پاس نہیں تھا۔ وہ تو 2 سال سے ان سے ملے تک نہیں تھے۔ 2 ماہ پہلے ہوا تھا۔ آنسوں میں بھیگی آواز پر دونوں بھائی پلٹے تھے۔ وہ سر جھکائے بولی تھی، ان کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے، آپ لوگ دعا کریں وہ بچ جائیں گی نا؟ وہ تیزی سے ڈاکٹر کے سامنے آتی ایک امید سے پوچھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ پچھلی دفعہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے لیے اگلا ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ دعا کرو۔ ڈاکٹر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلا گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، حسن اس کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے بولے۔ انہوں نے اس کے سر سے گرا دوپٹہ واپس سر پر رکھ دیا تھا۔ حوصلہ کرو، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو وہ بے ساختہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ الفاظ خود ہی دم توڑ گئے تھے۔ پلیز ڈاکٹر کو کہیں کہ انہیں ٹھیک کر دیں، ہم واپس چلے جائیں گے، ہم یہاں نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے، پلیز دادی کو ٹھیک کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ حسین نے دل گرفتگی سے اسے دیکھا۔ سنبھالو خود کو، حسن نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے ایک بار ان سے ملوا دیں، سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اگر میں نے انہیں نہیں روکا تو وہ بھی چلی جائیں گی، پلیز مجھے ملنا ہے ان سے۔ وہ روتے ہوئے ایک دم اٹھی اور اسی پر لہرا کر گر گئی۔ حسن نے اسے سہارا دے کر بینچ پر بٹھایا۔ اس کا رونا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ واجد نے پانی کا گلاس ان کو دیا۔ بمشکل وہ اسے ہوش میں لائے تھے۔ کیا ماجرا ہے؟ خضر جو کب سے خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، وہ احتشام کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اندر اماں ہیں۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے بولا، اس نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا، جانتا ہوں ہمارا بچپن انہی کے پاس گزرا ہے، مگر یہ کون ہے؟ وہ باپ کے ساتھ بیٹھی رضویٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تبھی واجد ان کے پاس آیا، وہ بھی یہی جاننا چاہتا تھا۔ رضویٰ ہے میری منکوہا۔ وہ آنکھیں موندے ان دونوں پر بونب گرا گیا تھا۔ تبھی نرس باہر آئی تھی، رضویٰ وہیں کھڑی تھی، سو وہ اسی کے پاس چلی آئی۔ حسن اور حسین بھی متوجہ ہوئے۔ رضویٰ آپ ہیں؟ نرس کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہیں۔ نرس کے کہنے پر وہ خود کو گھسیٹتی اندر آئی تھی۔ دادی آخری سانسوں پر تھیں۔ اس نے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ رضویٰ، کمرے میں ایک نحیف سی آواز ابھری تھی۔ اس نے جھک کر ان کی پیشانی چوم لی۔ مجھے معاف کرنا رضویٰ، وہ شدت سے غم سے بولیں تو وہ تڑپ گئی۔ دادی بس آپ ٹھیک ہو جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے گھر لے جانا رضویٰ، اپنے باپ کے پاس۔ انہوں نے کمزور لہجے میں کہا تو اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ ایسا مت کہیں۔ وہ ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رو دی۔ فی امان اللہ رضویٰ، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولیں، پھر کلمہ پڑھنے لگیں۔ رضویٰ بت بنی دادی کو دیکھتی رہی جو کچھ ہی لمحوں میں اسے چھوڑ گئیں۔ وہ اب بھی ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ حسن نے جو نرس سے پرمیشن لے کر اندر آئے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے دادی سے الگ کیا۔ صبر کرو بیٹا، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ وہ اب بھی خاموشی سے دادی کو ڈھانپا ہوا وجود دیکھ رہی تھی۔ کب اسے کمرے سے باہر لایا گیا اور کب بینچ پر بٹھایا گیا اسے معلوم نہ ہوا۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ احتشام، اماں کو گھر لے جانے کی تیاری کرو۔ حسین کی بات پر اسے ہوش آیا تھا۔ نہیں، ہم اپنے گھر جائیں گے، وہ سرد مہری سے کہتی حسن سے علیحدہ ہوئی تھی جو اسے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ رضویٰ، وہاں کوئی نہیں ہے، کیسے انتظام ہوں گے؟ حسن اسے سمجھاتے ہوئے بولے، آپ نے بہت احسان کیے ہیں ہم پر، ایک آخری کر دیں۔ وہ بابا کے پاس جانا چاہتی تھیں۔ وہ حسن کو دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اماں کی آخری خواہش ہے۔ گھر میں سب کو بتا دیا گیا تھا۔ حسن، حسین اور احتشام اس کے ساتھ ہی گاؤں کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ دادی کو گئے 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ لوگ تعزیت اسی سے کرنے آتے تھے تو اس کا زیادہ تر وقت ہال میں ہی گزرتا تھا۔
دادی کے بااعتماد 2-4 نوکر تھے جنہوں نے گھر سنبھال رکھا تھا۔ حسن کی مسز کا 2 سال قبل انتقال ہو چکا تھا، سو حسین کی اہلیہ کے علاوہ سب وہاں موجود تھے جو دانستہ نہیں آئی تھیں۔ ڈیڈ واپس کب جانا ہے؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب واجد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ رات کے کھانے پر سب جمع تھے۔ اس نے ایک نظر ان سب کو دیکھا۔ حسن کے 3 بیٹے تھے، عدیل، خضر اور واجد، جبکہ حسین کے 2 بچے احتشام اور نمیل تھے۔ عدیل، نمیل اور اس کی ماں موجود نہیں تھیں۔ عدیل نیو یارک گیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے لیٹ اطلاع ملی تھی۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ پہنچ نہیں پایا تھا۔ باقی کے 2 افراد نے آنا پسند نہیں کیا تھا۔ وہ سب کھانے میں مصروف تھے۔ دادی ان سب کے بچپن کے قصے اسے سنایا کرتی تھیں۔ بڑے دادا کی زندگی میں وہ وہاں آتے رہے تھے، مگر ان کے بعد سے یہ سب ختم ہو گیا تھا۔ بیٹا کھانا کھاؤ نا، اسے سوچوں میں گم دیکھ کر حسن نے مخاطب کیا۔ آپ لوگوں کو میری وجہ سے یہاں پرابلم ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر شادی ہے، آپ کو وہاں بھی کام ہوں گے۔ میرے لیے آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں پلیز۔ وہ سر جھکائے بولی۔ حسین کے دل کو اسے یوں دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ احتشام خود اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا، جو اس سے بات کرنے کی روادار تک نہ تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، حسن نے محبت سے کہا۔ میں اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہوں انکل، وہ بہم سا مسکرا کر بولی تھی۔ کیسے یہاں اکیلی رہو گی؟ پہلے اماں تھی، اب وہ نہیں ہے، حسن اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ جانتی ہوں، میں مینیج کر لوں گی، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ وہ سر جھکائے پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی۔ کیوں ضد کر رہی ہو؟ گھر چلو، وہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے۔ حسین رسان سے بولے۔ سوری بٹ وہ میرا گھر نہیں ہے۔ آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو مجھ سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ کل کو جب یہ ہمدردی کم ہوگی تو مجھے واپس یہیں آنا ہوگا۔ آپ کو میرا احساس ہے، میں اس کے لیے مشکور ہوں، مگر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ معذرت خوانا انداز میں کہتے اٹھ کر چلی گئی۔ حسین سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ شام کو احتشام، خضر اور واجد باہر سے لوٹے تو حسین انہیں لان میں ملے۔ وہ وہیں آ گئے۔ ڈیڈ کیا ہوا ہے، سب خیریت؟ وہ پریشان سا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ شام پلیز اسے مناؤ کہ وہ ہمارے ساتھ گھر چلے، وہ اس کے ہاتھ تھامے بولے تو وہ نظریں چرا گیا۔ ڈیڈ وہ نہیں مانے گی، تم بات تو کرو۔ وہ التجا کرنے لگے تو وہ پھٹ پڑا۔ کس حق سے کروں ڈیڈ؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس شادی سے پہلے ہمارا کوئی فیصلہ کر دیں، مگر آپ نہیں مانے۔ ممی کے ڈر سے آپ کبھی ان کے فیصلوں میں نہیں بولے، وہ سب جانتی تھی، پھر بھی میرا رشتہ کر دیا۔ خود تو آپ نے کوئی سٹیپ نہیں لیا، الٹا مجھے بھی منع کر دیا۔ آپ نے دادا کی روح کو دکھ دیا اور اب اماں بھی چلی گئی۔ اگر ممی اپنی جان لینے والی حرکت نہ کرتی تو آج نوبت یہ نہیں ہوتی۔ آخر میں وہ بے بسی سے بولا۔ واجد اور خضر بھی پریشان تھے۔ بڑے پاپا ایک بات کہوں؟ خضر نے ادباً اجازت لی۔ اشارہ ملنے پر وہ بولنے لگا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہمیں آگے کا سوچنا ہے۔ ہم رضوہ بھابھی کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں تک بڑی ممی کی بات ہے تو اب آپ کو سٹیپ لینا ہوگا۔ آپ اب نہیں بولے تو کب بولیں گے؟ میں جانتا ہوں آپ مصلحت پسند ہیں، بڑی ممی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو اس لیے ان کی بات مان جاتے ہیں، مگر یہاں رضوہ کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر شام اسے بیوی سمجھ کر یہاں سے لے جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کسی اور سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں فی الحال اسے یہاں سے لے جانا ہوگا۔ اکیلے وہ یہاں مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی۔ خضر کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ تم اسے اپناؤ گے شام؟ ڈیڈ ایک آس سے بولے۔ وہ میری منقوہ ہے ڈیڈ، مگر آپ اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ ممی اسے کبھی نہیں اپنائیں گی، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اسے گھر لے جائیں اور مل کر اس کا حل نکالیں۔ وہ باپ کے ہاتھ تھامے بولا۔ مگر گھر لے جانے کے لیے انہیں منائے گا کون؟ واجد نے حیرت سے پوچھا۔ فی الحال وہ نہیں مانے گی، اسے یہیں رہنے دو۔ حسن کی بات پر سب حیران ہوئے۔ اکیلے کیسے؟ حسین حیرت سے بولے۔ اکیلے کس نے کہا؟ میں جانتا ہوں اسے کیسے لانا ہے، آپ لوگ چلے، میں لے آؤں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ سب جانے کے لیے تیار تھے۔ حسین سے مل کر اس نے واجد اور خضر کا بھی وہاں آنے کے لیے شکریہ ادا کیا تھا۔ احتشام ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، وہ نہ اس کے پاس گئی تھی نہ اسے مخاطب کیا تھا۔ ان سب کے نکلتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھوں میں دادی کا سراپا گھوم گیا۔ دادی کو یاد کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے سوتے میں کروٹ لی تو اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اسے اپنے سر پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ گئی، اپنے بیڈ پر
حسن کو بیٹھے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت و بے یقینی سے بولی۔ اپنی بیٹی کے پاس نہیں آ سکتا کیا؟ آپ تو چلے گئے تھے، وہ اب بھی بے یقینی سے بولی تھی۔ گاؤں سے باہر تک انہیں ڈراپ کرنے گیا تھا، اب اپنی بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا نا؟ جواباً وہ آرام سے بولے تھے۔ میں یہاں پہلے بھی اکیلی ہی رہتی تھی، وہ بات کاٹ کر بولی۔ پہلے کی بات اور تھی۔ ان کی بات پر وہ تمسخر سے ہنسی۔ دیکھیں، مجھے نہ تو آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمدردی کی۔ جب ہمیں ضرورت تھی تب آپ میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا، نہ کسی کو یہ جاننے کی زحمت ہوئی کہ ہم زندہ بھی ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ جتنے بے وقت ہم آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کل تھے، آج بھی اتنے ہی ہیں۔ میں کل بھی جاہل گوار تھی، آج بھی ہوں۔ سب کچھ پہلے جیسا ہے، اس لیے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں کہ یہاں سے چلے جائیں۔ نخوت سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ سر تھام کر رہ گئے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا جب ممی کی کال آئی۔ کہاں تھے تم؟ وہ غصے سے بولی۔ اماں کے گھر۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس گوار کے پاس تھے؟ وہ پھٹ پڑی۔ پلیز ممی۔ کیا پلیز ممی؟ پرسوں مہندی ہے نمیل کی اور تمہاری، فوراً واپس پہنچو، وہ حکم دیتے ہوئے بولی۔ آ رہے ہیں، جواباً وہ سنجیدگی سے بولا۔ پرسوں تمہاری مہندی کے ساتھ ہی نکاح ہے، اگر تم نہ آئے تو میں کچھ کر بیٹھوں گی، پھر مت کہنا۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا مگر انہوں نے کال بند کر دی۔ وہ سر تھام کر رہ گیا، دماغ سن ہو چکا تھا۔ اگلا دن وہ مسلسل فون پر مصروف رہے تھے۔ رضوہ ان کے سامنے نہیں آتی تھی، سامنا ہونے پر بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ سارے گھر میں اسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر وہ اسے اماں کے روم میں مل گئی۔ اماں کے بیڈ سے ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ اس نے آنسو صاف کیا اور کھڑی ہو گئی۔ ہمیں گھر جانا ہے، انہوں نے ہمت کر کے کہا۔ میں اپنے گھر میں ہی ہوں، وہ تڑک کر بولی۔ دیکھو، میرا گھر جانا ضروری ہے، مجبوری ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ مجھے نہ آپ سے کوئی سروکار ہے نہ آپ کی مجبوریوں سے، اس لیے پلیز یہاں سے چلے جائیں، وہ تنفر سے کہتے رخ موڑ گئی۔ میری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ، سامان ملازمہ نے گاڑی میں رکھوا دیا ہے، چلو، وہ ذرا سختی سے بولے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کھینچتے ہوئے اسے باہر لے آئے کہ جانتے تھے وہ نرمی سے بات نہیں مانے گی۔ اس کی تمام تر مزاحمت کے باوجود وہ اسے گاڑی میں دھکیلتے ہوئے گاڑی بھگا لے گئے۔ سارے راستے وہ رخ موڑے روتی رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گئے۔ اسے کچھ بھی کہنا فضول تھا کہ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی، جو جائز بھی تھا۔ گھر کے اندر گاڑی روکتے ہی وہ اسے اپنے پورشن میں لے آئے۔ سامنے ہی خضر کھڑا تھا۔ روتی ہوئی رضوہ کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی گرفت سے رضوہ کو نکالتے ہوئے وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ تمہاری تائی نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، کل نکاح رکھ دیا ہے اور یہ میری بات ہی نہیں سن رہی، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، جبکہ وہ ایک طرف کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ سب مہمان آ چکے ہیں، وہ رضوہ کو دیکھتے پریشانی سے بولا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ خود پریشان تھے جب عدیل ان کے سامنے آیا۔ اپنے بھتیجے سے کہیے گا کہ نکاح سے پہلے رضوہ کو طلاق دے دے، مضبوط لہجے میں کہتا وہ رضوہ کی طرف بڑھا جو اسے دیکھتے ہی سسک اٹھی۔ میں آ گیا ہوں نا، اب رو مت، وہ اسے چپ کرواتے ہوئے بولا۔ خضر اور حسن اسی کو دیکھ رہے تھے جو اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے گیا تھا۔ حسن پرسوچ نظروں سے بیٹے کی پشت کو دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ عدیل بھائی کب آئے اور یہ رضوہ کو کیسے جانتے ہیں؟ خضر نے حیرت سے پوچھا تو حسن نے کندھے اچکا دیے۔ ڈنر پر عدیل زبردستی اسے ٹیبل پر لایا تھا۔ سب نے چونک کر ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ عدیل کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنے ساتھ والی چیئر اس کے لیے کھینچی تھی۔ حسن اور حسین اسے وہاں دیکھ کر حیران تھے۔ شمائلہ نے نخوت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ رضوانہ نے اس کے سوگوار حسن کو دیکھ کر پوچھا۔ شمائلہ بہن کی بات پر کڑ کر رہ گئیں۔ عدیل سے ہی پوچھے آنی، واجد نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ شام نے حیرت سے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ تو بتاؤ بھائی عدیل کون ہے یہ؟ ان کے سوال پر عدیل نے احتشام کو دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ یہ میری، اس سے پہلے کہ عدیل بات مکمل کرتا احتشام نے ٹوک دیا۔ عدیل کی بھابھی ہے یہ، اس گھر کی بہو اور احتشام کی بیوی۔ حسین کی بات پر سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ممی سب سے پہلے حرکت میں آئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میری بہو گل ہے، یہ نہیں، وہ تقریباً چیخیں تھی۔ احتشام کی بیوی یہ ہے، گل نہیں، وہ بھی اسی انداز میں چیخے تھے۔ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ میرے شوہر پر جادو کر چکی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو نا شام، کل
تم بھی ماں سے بحث کرنے لگوگے، میں اسے ایک پل بھی برداشت نہیں کروں گی، تم اسے ابھی طلاق دو گے۔ وہ طیش میں بولی تو جواباً حسین غصے سے دھاڑے، اگر یہ بات دوبارہ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کل نکاح ہے، شام کا سب کو پتا ہے، کیوں میری عزت نیلام کرنے پر تلے ہیں؟ انہوں نے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ نے ہی سب کو بتایا ہے، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ وہ تڑک کر بولے تو چند لمحے خود پر قابو پاتی وہ بولیں، ٹھیک ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا، کل شام گل سے نکاح کریے گا، اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی۔ وہ رضوا کو دیکھ کر نخوت سے بولیں، جو بے حس و حرکت بیٹھی تھی، اگر شام کل نکاح کرے گا تو اس سے پہلے اسے رضوا کو آزاد کرنا ہوگا۔ عدیل دو ٹوک انداز میں بول رہا تھا، کیوں؟ تمہارا اس سب میں کیا معاملہ ہے؟ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ شمائلہ نخوت سے بولیں، آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ لاوارث نہیں ہے جس کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں۔ مجھے افسوس ہے آپ دونوں پر جو اپنی نام نہاد عزت کی خاطر اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ وہ شمائلہ کو کہتا ایک نظر باپ اور تایا پر ڈال کر تنفر سے بولا، بات کو سمجھو عدیل، پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہے، ایسے میں نکاح سے انکار کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ شمائلہ نے اسے قائل کرنا چاہا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انہیں نظر انداز کرتا وہ باپ سے پوچھ رہا تھا۔ ہم طریقے سے انکار کر سکتے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی لڑکی کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے ہو۔ مسٹر شام آپ کیا کہتے ہیں؟ باپ کے جواب سے مطمئن ہوتا وہ احتشام سے بولا، میری بات کان کھول کر سن لو شام، اگر تم نے ابھی اسے طلاق نہ دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احتشام سے پہلے شمائلہ اسے وارن کرتے بولی تھی۔ حسین نے ایک نظر بیوی کو دیکھا، دوسری نظر سر جھکائے بیٹھی رضوا کو۔ دوسرے ہی پل ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور شمائلہ کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ سب نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا سوائے رضوا کے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھاتے حسن نے انہیں روکا تھا۔ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یہ؟ ہوش میں تو اب آیا ہوں، ساری زندگی اس کی مانی آج یہ صلہ دے رہی ہے، اماں اس کی وجہ سے ناراض چلی گئیں، اور یہ اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے۔ اس یتیم نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو یہ سب کر رہی ہے؟ وہ غصے میں بولے تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ حسن چلو گل کے گھر والوں سے معذرت کر دیں، کل نمیل کے ساتھ شام اور رضوا کی مہندی ہوگی، جس کو میرے فیصلے سے اختلاف ہو وہ یہ گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ غصے میں فیصلہ سناتے وہ باہر کی طرف بڑھے، جب نمیل کی چیخ کی آواز پر پلٹے تھے۔ شمائلہ ہاتھ پر چھری چلا چکی تھیں۔ سب ایک دم سکتے میں آ گئے۔ احتشام ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، طلاق دو اس منحوس کو، ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ دوبارہ سے چھری ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولیں، ممی پلیز نیچے رکھیں اسے۔ شام پریشانی سے بولا، تم طلاق دے رہے ہو کہ نہیں؟ وہ دوبارہ پوچھتی چھری کی نوک بازو میں گاڑ چکی تھیں۔ رک جائیں ممی، میں دیتا ہوں، ماں کو کہتا وہ رضوا کی طرف مڑا تھا جو ابھی بھی سر جھکائے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، جبکہ اس کے پاس کھڑا عدیل خون خوار نظروں سے تائی کو گھور رہا تھا۔ احتشام کے الفاظ اس کے کان میں پڑ رہے تھے، مگر وہ بے جان مرد نہ اسے روک سکتی تھی نہ ہی برا بھلا کہہ سکتی تھی کہ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ تائی اماں کو لے جایا گیا تھا، کون کون ان کے ساتھ گیا تھا اسے علم نہیں تھا، بس ایک سکوت تھا جو چھایا ہوا تھا۔ بمشکل خود کو کمپوز کرتے وہ اٹھی تھی۔ مڑتے ہی اس کا تصادم عدیل سے ہوا تھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک طرف حسن تھے تو دوسری طرف واجد اور خضر تھے۔ جانے وہ وہاں کیوں موجود تھے؟ شاید اس سے ہمدردی کی وجہ سے۔ وہ جانے لگی تو حسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ باقی تین وجود خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ جو کچھ تھوڑی دیر پہلے ہوا ان میں سے کسی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ حسن اسے کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس کی تسلی کے لیے فقط اتنا ہی کہا تھا، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ رات کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی، ورنہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اس گھر سے جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو یہ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی، یہ جانے بغیر کہ قسمت اس کے لیے ایک اور فیصلہ کیے ہوئے تھی۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی،
ساری رات وہ اپنے مستقبل کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہ کافی دیر تک تلاوت کرتی رہی، پھر اپنے گرد چادر درست کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی ناب گھماتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ لاک ہے۔ مسلسل کوشش کے باوجود جب دروازہ نہ کھلا تو اس نے دروازے پر دستک دی۔ جب مسلسل دستک کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو وہ دروازے سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آیا تھا۔ رو رو کر آنسو خشک ہو گئے تھے، مگر دروازہ نہ کھلا۔ اسے لگا اس گھر کے مکین اسے پاگل کر دیں گے۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے بے بس بیٹھی تھی، تبھی اسے کمرے سے باہر ہلچل کا احساس ہوا۔ اس نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ دوسری طرف کافی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی حسن کھڑے تھے۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ سب کے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، حسن اس کا ہاتھ تھامے اندر لے آئے۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ تمہیں یہاں بند کرنے کا مقصد تمہیں یہاں سے جانے سے روکنا تھا۔ یہ کام میں خود کر سکتا تھا، مگر میں یہاں تھا نہیں۔ کچھ کام مکمل کرنا تھے۔ اس کا ہاتھ ہنوز ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں اور جواب ہاں میں چاہتا ہوں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے تھے۔ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ شام کو گھر میں 2 نہیں 3 نکاح ہوں گے، نمیل اور شام کے علاوہ تمہارا نکاح۔ ان کی بات پر وہ حیرت و صدمے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک تماشا کافی نہیں ہے جو آپ مزید میرا تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ مجھے یہاں زبردستی لے آئے، پھر طلاق بھی ہو گئی، اور اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ غصے سے کہتی، بلا آخر رو دی۔ تم اس وقت غصے میں ہو، اس لیے میری ہر بات کو غلط ہی سمجھو گی۔ بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جو چاہو فیصلہ کرو، چاہو تو اسے اپنے غصے کی نظر کرو، یا پھر اپنے باپ کی جگہ سمجھ کر عزت رکھ لو۔ اپنے ہاتھ میں تھامی ٹوپی کو انہوں نے اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اور سنے کمرے سے نکل گئے۔ رضوان نے بے بسی سے اپنے بال نوچ لیے۔ دوپہر کو اس کے کمرے میں خضر اور واجد آئے تھے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ خضر صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ واجد عادت سے مجبور کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ خضر نے اشارے سے منع کیا تو وہ سنی انسنی کر گیا۔ خضر نے اسے گھورا تو وہ شرافت کے دائرے میں آتا اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ رضوہ جائے نماز سمیٹ کر اٹھی تو ان دونوں کو کمرے میں موجود پا کر چونک گئی۔ اسے ایسے دیکھ کر خضر اس تک آیا۔ واجد دونوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتا وہ اسے بیڈ تک لایا۔ وہ حیرت سے اس کے ساتھ چلتی آئی تھی۔ اسے بٹھا کر وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ رضوہ، جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ضرور اللہ نے اس میں ہم سب کے لیے خیر رکھی ہوگی۔ خضر نے بات بڑی سنجیدگی سے شروع کی تھی۔ واجد نے بھائی کو اشارہ کیا کہ وہ مدعے پر آئے۔ جواباً اسے گھوری سے نوازا گیا تھا۔ ڈیڈ نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مانتا ہوں کہ وہ جلدی کر رہے ہیں، کہ جو کچھ ہوا آپ اس کی وجہ سے اپسیٹ ہو، مگر اب ہم سب اس پر متفق ہیں۔ یہ فیصلہ وہ صرف آپ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کے مستقبل کی انہیں فکر ہے، اس لیے جلد از جلد اسے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے اور ہمارے لیے اپنے دل میں کوئی بات مت رکھیں۔ ان کی نیت صاف ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم صرف ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات مان لو۔ بات کے اختتام پر خضر نے اسے دیکھا تھا، جو خاموشی سے سب سن رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ آپ ہم سے ناواقف تو ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم پر یقین نہ کریں، مگر عدیل بھائی کو تو آپ جانتی ہیں نا، انہی پر یقین کر کے شادی کے لیے ہاں کر دیں۔ واجد کی چلتی زبان پر خضر نے اسے نوازا تھا گھوری سے، جبکہ رضوان نے اس کے نام پر سر اٹھایا تھا۔ عدیل بھائی کہاں ہے؟ اس کے سوال پر جہاں خضر جزبز ہوا تھا، وہیں واجد کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ فی الحال تو وہ انتظامات دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد انہیں، اس سے پہلے کہ واجد مزید گہر افشانی کرتا، خضر نے اسے ٹوکا۔ واجد، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بھائی بزی ہیں، آپ سوچنا ضرور۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا
واجد کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کون تھا جس پر اسے مسلط کیا جا رہا تھا، نہ جانے زندگی آگے کیا کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ اسے دادی یاد آئی تھیں، آنکھیں خود بخود ہی بھیگ گئی تھیں۔ شام کے وقت اس کے کمرے میں حسن کے ساتھ ایک لڑکی آئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ حسن نے شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھے اور اس کے پاس چلے آئے۔ یہ تمہیں تیار کرنے آئی ہیں، اس کی سوجی سرخ آنکھوں سے نظریں چراتے وہ بولے تو جواباً وہ خاموشی رہی۔ حسن اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر نکل گئے۔ فیصلہ وہ سر شام ہی کر چکی تھی۔ دادی کو وہ دونوں بھائی بہت عزیز تھے، ان کی عزت کو وہ چاہ کر بھی داغدار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس لڑکی کی ہدایات پر عمل کرتی رہی۔ باہر مہمان آ جا رہے تھے۔ شام اور نمیل باہر اسٹیج پر براجمان تھے، ان کے ساتھ ہی ظفر اور گل براجمان تھے۔ دونوں جوڑے خوب سج رہے تھے۔ ان دونوں کا نکاح آدھے گھنٹے پہلے ہی ہوا تھا۔ عدیل نے شام کو دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی دکھ، کوئی ملال نہ تھا۔ رضوہ جیسی اچھی لڑکی واقعی اس جیسے خود غرض انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ ڈیڈ کی آواز پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوا، جو قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے اسے بلا رہے تھے۔ رضوہ کمرے میں ہی تھی جب سے وہ لڑکی اس کے ساتھ ہی تھی اور اس کی تعریفوں میں رتب النسان تھی۔ اب تو رضوہ کو اس کی باتیں جھوٹی لگ رہی تھیں۔ اس نے صرف ایک دفعہ اپنے سجے سمرے روپ کو شیشے میں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے بے اختیار دادی یاد آئی تھیں، جنہیں اس کی شادی کے بہت سے ارمان تھے۔ آنسو پیتی وہ خاموش بیٹھی تھی۔ جب دروازہ ناک ہوا، اس کا دل بے اختیار آنے والے لمحوں کا سوچ کر لرز اٹھا تھا۔ حسن اندر داخل ہوئے تو وہ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھا۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا۔ رضوہ کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہوئی تھیں۔ آ جائیں، حسن کی آواز کمرے میں ابھری تھی۔ مولوی صاحب کے ساتھ خضر اور واجد بھی داخل ہوئے تھے۔ خضر اس کے دائیں جبکہ حسن بائیں جانب بیٹھے تھے۔ واجد پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ وہ بے دم ہو کر سب سن رہی تھی۔ دولہا کے نام پر اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ وہ کسی اور کا نہیں، عدیل حسن کا نام لے رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے جھکا سر اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھے حسن کو دیکھا تھا۔ آنسو گود میں گرنے لگے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اس کے گرد بازو پھیلاتے وہ نم آواز میں بولے تھے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بھری محفل میں مجھے رسوا نہیں کرے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کا سر چومنے لگے۔ ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ مولوی صاحب کے جواب میں اس نے سر ہلا دیا۔ زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ ایجاب و قبول کے بعد جب سب کمرے سے چلے گئے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی دیر کے بعد عدیل اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ فرق بس اتنا تھا کہ اب وہ سسک رہی تھی۔ عدیل گہرا سانس بھرتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ رضوہ، اس نے نرمی سے اسے پکارتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ رضوہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگلا لمحہ عدیل کی توقع کے برعکس تھا۔ اس نے نہ صرف اس کے ہاتھ جھٹکے تھے بلکہ اسے دھکا دیا تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں میں اتنا دم نہ تھا کہ وہ نیچے گر جاتا، بس پیچھے ہی ہو سکا تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے خود پر مسلط کرنے کی؟ کس نے کہا تھا کہ ہمدردی جتائیں؟ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ میرا تماشا بنانا ضروری تھا۔ ایک بھائی نے چھوڑا تو دوسرے نے ہمدرد بن کر اپنا لیا۔ کل کو ہمدردی ختم ہوئی تب کیا کریں گے؟ غصے سے وہ پھٹ پڑی تھی، جبکہ آخری بات کہہ کر وہ رو دی تھی۔ عدیل نے نرمی سے اسے ساتھ لگا لیا، اس کے سینے سے لگی، وہ روتی رہی۔ سنو اے موم کی گڑیا، اب اس دور کے اندر کوئی مجنوں نہیں بنتا، کوئی رانجھا نہیں ہوتا، قدم دو چار چلنے سے سفر سانجھا نہیں ہوتا۔ تو ان بیکار سوچوں پر سنو، رونے کا ڈر کیسا، جسے پایا نہیں تم نے اسے کھونے کا ڈر کیسا۔ بس اب نہیں رونا،
اسے خود سے علیحدہ کرتے وہ اس کے آنسو پہنچ رہا تھا۔ ساری باتیں تفصیل سے کروں گا، ابھی بس خاموش ہو جاؤ۔ اور وہ پارلر والی آ رہی ہے، سارا میک اپ خراب کر لیا ہے، اسے ٹھیک کر دے گی۔ ہمیں باہر جانا، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے کو نرمی سے تھامے وہ کہہ رہا تھا۔ رضویٰ اس کے پرسکون لہجے پر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم پرسکون رہو، اس کے ہاتھ تھام کر وہ ان پر دباؤ ڈال کر کہہ رہا تھا۔ تبھی واجد بولتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ بس کریں یار، واپس آ جائیں، باہر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ رضویٰ اپنے ہاتھ چھڑاتی پیچھے ہوئی تھی۔ عدیل نے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ دروازہ ناک کر کے آتے ہیں، اسے تنبیہ کرتا وہ باہر کی طرف جانے لگا، جب اپنے پیچھے واجد کو نہ آتے دیکھ کر رکا۔ چلنا نہیں ہے کیا؟ نہیں، آپ جائیں، میں بھابھی کو لے کر آؤں گا، وہ کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ رضویٰ نے عدیل کو دیکھا جو واجد کو گھری سے نوازتا باہر نکل گیا۔ ڈرے نہیں بھابھی جان، میں بہت اچھا اور شریف سا دیور ہوں، نند اور ساس کا جھنجھٹ تو کوئی ہے نہیں، اس لیے آپ کو باہر لے جانے کی ذمہ داری مجھ ناتواں کے کندھوں پر آ دھری ہے۔ ویسے ایک اور دیور بھی ہے آپ کا۔ واجد کی زبان کینچی کی طرح فراٹے بھر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم پارلر والی کے سامنے بیٹھی اپنا میک اپ سیٹ کروا رہی تھی، جو واجد کی باتوں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اسٹیج پر اسے واجد اور خضر لائے تھے، باقی دو کپلز پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ عدیل حسن صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب اس نے اسٹیج پر بیٹھے شام کو دیکھا، وہ رضویٰ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ رضویٰ کے سامنے دونوں دلہنوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی، سب کی نظروں کا مرکز وہی تھی۔ عدیل کو شام کا اس طرح ٹکٹکی باندھ کر رضویٰ کو دیکھنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ حسن کے اشارے پر وہ رضویٰ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ خضر تو اسٹیج سے اتر گیا تھا، البتہ واجد وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ مہندی اور نکاح اکٹھا تھا، سو سب نے ان کے ساتھ بھی رسم کی۔ ایک بڑی بی نے حسن سے اچانک نکاح کی بابت پوچھا تو ان کے جواب پر سب مہمان ہی مطمئن ہو گئے۔ رضویٰ تو اسی گھر کی بیٹی ہے اور اسے یہیں آنا تھا۔ اماں کے بعد وہاں اکیلی تھی، سو ہم اسے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئے۔ رسم کے بعد حسن نے اسے جلدی ہی بھیج دیا تھا۔ باقی کپلز ابھی بیٹھے ہوئے تھے، مگر انہیں احساس تھا کہ وہ سٹریس میں ہے۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ واجد کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر آیا۔ ارے بھابھی جان، کیا سوچ رہی ہیں؟ مجھے لگا ابھی تک چینج کر چکی ہوں گی، مگر اچھا ہوا جو نہیں کیا۔ باہر میری ایک بھی تصویر اچھی نہیں آئی۔ چلو پہلے سیلفی لے لیتے ہیں، پھر پیٹ پوجا کریں گے۔ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا وہ اسے اٹھا کر کھڑکی کے پاس لایا اور سیلفی لینے لگا۔ ایک کے بعد ایک نہ جانے اس نے کتنی سیلفیز لی تھیں۔ بھابھی جان، آپ اگر مسکرا دیں تو عنایت ہوگی، کب سے کوشش کر رہا ہوں، مجال ہے جو ایک بھی تصویر میں مسکرائی ہوں۔ وہ اسکرین کو سکرول کرتا خفگی سے بولا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، کھانا کھلانے بھیجا گیا تھا تمہیں اور تم ہو کے غصے سے کہتا خضر ان تک آیا تھا۔ اب ہٹو بھی، اسے رضویٰ کے پاس سے ہٹاتا وہ اسے بیڈ تک لایا تھا۔ رضویٰ تو دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس سے بیہیو کر رہے ہیں، جیسے کتنی پرانی شناسائی ہو۔ گرم ہے ابھی بھی، خضر کھانا چیک کرتے ہوئے بولا اور پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ بھائی آپ کو مہمانوں کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں، واجد خفگی سے کہتا چیئر بیڈ کے قریب لے آیا تھا۔ تم یہاں بالکل نہیں بیٹھو گے، فوراً اٹھو اور باہر جاؤ، بھائی اور ڈیڈ سب کو اٹینڈ کر رہے ہیں، کام کو لوگو۔ خضر اس کے ہاتھ سے پلیٹ واپس لیتے ہوئے بولا، جو اس نے ابھی اٹھائی ہی تھی۔ اس کی بات پر واجد نے منہ بسور کر رضویٰ کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی جان، اس سے پہلے کہ وہ رضویٰ کو اپنا ہمنوا بناتا، خضر نے اسے ٹوک دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خضر مسکرا کر رضویٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ کھانا کھائیں، پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے وہ نرمی سے بولا۔ رضویٰ پلیٹ کو دیکھتی رہی تو اس نے پلیٹ بیڈ پر رکھ دی۔ پریشان ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ بھائی کو نہیں جانتی ہیں کیا؟ اس کے سوال پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھائی بہت خیال رکھیں گے آپ کا، آپ کے ہم سے 2 رشتے ہیں، بہن بھی ہیں اور بھابھی بھی۔
یہاں آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ بھائی کی وجہ سے، نہ ہی ہماری پرانی باتوں کو بھلا کر نئی شروعات کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ آخر میں وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا ضرور کھانا ہے ورنہ ڈیڈ پریشان ہوں گے، اسے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ عدیل 2 بجے کے قریب کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس پر بلینکٹ درست کرتا وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی اور رضوہ کی بہت ساری ملاقاتیں یاد آئی تھیں۔ اس کی رضوہ سے پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ اس سے 2 سال جونیئر تھی۔ حسن رضوہ کی یونیورسٹی میں پہلے دن ہی عدیل کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ رضوہ کو بہت سارا پیار اور دعائیں دے کر انہوں نے عدیل کو اس کی ذمہ داری سونپی تھی۔ یونیورسٹی میں اس نے رضوہ کی شخصیت کے کئی روپ دیکھے تھے، سبھی بہت خوبصورت تھے۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی، خوبصورت، ذہین، باوقار اور طرح دار لڑکی تھی، بہت ہی نرم دل اور حساس۔ اسے باپ سے ہی رضوہ اور شام کے رشتے کے متعلق پتہ چلا تھا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اسی کی توجہ سے وہ بہت بار اماں سے بھی ملا تھا۔ ان دونوں کو بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر تب اس نے یہ کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ایک دن وہ اس کی بیوی بن کر اس کے گھر موجود ہوگی۔ گہرا سانس لیتا بیڈ پر آیا اور دوسری سمت لیٹ گیا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ ابھی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہونے ہی والی تھی کہ اس نے رضوہ کو بیٹھتے دیکھا۔ وہ جو حلق خشک ہونے پر اٹھی تھی، اپنے ساتھ عدیل کو بیڈ پر دراز دیکھ کر ایک دم چونکی۔ وہ اب بیٹھ گیا تھا۔ کچھ چاہیے؟ سائیڈ لیمپ آن کرتا وہ پوچھ رہا تھا۔ رضوہ نے فقط ایک لفظ پر اکتفا کیا، پانی۔ میں لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں آیا تو ہاتھ میں پانی سے بھرا جگ اور گلاس تھا۔ اسے پانی تھماتے وہ اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر وہ بلا وجہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں موڑنے لگی۔ عدیل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مجھے گاؤں جانا ہے، بمشکل وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر عدیل بولا تھا، ٹھیک ہے، صبح چلیں گے، اب سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے مان جانے پر رضوہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اب سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ تم نے ان کچھ دنوں میں بہت سفر کیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ سب ٹھیک کر دوں، لہٰذا خود کو فضول کی سوچوں سے مت تھکاؤ، اور جو آج شام اپنے لیے الفاظ استعمال کیے تھے وہ آئندہ میں نہ سنوں۔ یہ رشتہ مجھ سے پوچھ کر اور میری آمادگی کے بعد بنا ہے، اس لیے یہ اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ بیڈ کی دوسری جانب جا لیٹا۔ کافی دیر تک جب وہ ایسے ہی بیٹھی رہی تو عدیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ صرف لٹا دیا بلکہ اس پر کمفرٹر ڈالتا کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ رضوہ نے دکھتے سر کے ساتھ آنکھیں موند لیں۔ اگلے دن نمیل اور شام کی بارات تھی۔ فنکشن رات کا تھا، سو وہ ناشتے کے بعد ہی اسے لے کر گاؤں جا رہا تھا۔ سارا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ حویلی میں موجود ملازمین نے ان کا بہت اچھے سے خیر مقدم کیا تھا۔ وہاں موجود ملازمین کو ان کے نکاح کا علم تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی۔ ڈیڈ نے بتایا یہاں کچھ لوگ آئے بھی تھے، مگر تم اس کنڈیشن میں نہیں تھی، کسی کو پہچانتی۔ اس سے فاصلے پر بیٹھتا وہ اسے ہلکی آواز میں سمجھا رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کی حیرت بھانپ گیا تھا۔ اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ ملازمہ انہیں چائے سرو کر کے چلی گئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مجھے واپس جانا ہے، شام کو بارات ہے، میرا جانا ضروری ہے، عدیل اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو چائے کے کپ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو فوراً مجھے کال کرنا، اسے کہتا وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ عدیل کی میت میں دروازے تک آئی تھی۔ اللہ حافظ، وہ اس کا جواب سنے بنا باہر نکل گیا۔ رضوہ گہرا سانس کھینچتی اندر کی جانب چل دی۔ اپنے اندر اٹھتی سوچوں کو پس پشت ڈالتی وہ اپنے بستر پر ڈھہ گئی۔ رات کو عدیل دیر سے گاؤں پہنچا تھا۔ گارڈ کو وہ کہہ کر گیا تھا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، سو وہ اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ چینج وہ گھر سے ہی کر کے آیا تھا، سو آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے رضوہ کا کمرہ ڈھونڈنے میں دقت ہوتی، مگر گارڈ کی بیوی بھی اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی تاکہ اس سے چائے پانی کا پوچھ سکے۔
اسے شکریہ کرتا وہ اس کے بتائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ اسے لیٹے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے گرد رضوا کے نرم و نازک بازوؤں کا ہالہ محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا جو نیند میں اس کے قریب ہوتی نہ صرف نازک حصار قائم کر گئی تھی بلکہ اس کے رخسار کو بھی چھو گئی تھی۔ آئی لو یو دادی۔ عدیل جو شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ایسا کہنے پر ایک گہرا سانس کھینچ کر آنکھیں موند گیا۔ صبح وہ اٹھی تو عدیل فریش ہو کر واش روم سے نکل رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کب آئے؟ اپنی حیرت کا اظہار اس نے زبان سے کر دیا تھا۔ عدیل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ رات لیٹ آیا تھا، کیوں؟ اس سوال پر عدیل نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ آج ولیمہ ہے تو آپ کو وہیں رکنا چاہیے تھا، اب پھر جانا پڑے گا۔ اس کے جواب پر عدیل نے بغور اسے دیکھا تھا۔ لہجہ سادہ تھا، کسی بھی احساس سے عاری۔ مجھے تو آنا تھا کہ تم یہاں اکیلی تھیں۔ دن کی بات الگ ہے، تب ملازمہ تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ رات میں مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا، سو آ گیا۔ بال سنوارتے ہوئے کہتا وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے پاس آ گیا، جو ابھی تک بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ میں غرق تھی۔ ناشتہ نہیں کرواؤ گی؟ وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا تو وہ چونک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، یعنی اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ عدیل نے تعصب سے اسے دیکھا۔ رضوا، فضول کی سوچوں سے اپنی جان چھڑواؤ۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ سرے بازار تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ ملازمہ کو ہدایات کرتا چلا گیا تھا۔ رضوا اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب نوری گارڈ کی بیوی اس کے پاس آئی۔ بی بی، اللہ نے آپ کو بالکل ویسا ہی بر دیا ہے جیسا بڑی صاحب چاہتی تھیں۔ نوری کی بات پر اسے دادی یاد آئی تھیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ نوری اسے گاؤں کی بابت بتانے لگی، مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ وہ عدیل کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل موبائل کی رنگ نے توڑا۔ کوئی نمبر تھا۔ کافی دیر موبائل بجتا رہا مگر اس نے نہ اٹھایا۔ فون بند ہوا تو میسج ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے بے دلی سے میسج اوپن کیا۔ بھابی جان، کال اٹینڈ کریں۔ میسج پڑھ کر اسے واجد یاد آیا۔ دوسرے ہی پل رنگ ہوئی تھی۔ اس نے دوسری بیل پر کال اٹینڈ کر لی۔ نوری اسے موبائل کانوں سے لگاتا دیکھ کر کمرے سے نکل گئی کہ یہ دادی نے وہاں کے ملازمین کو سکھایا تھا۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی واجد شروع ہو چکا تھا۔ وہ اسے بارات میں نہ آنے پر شکوہ کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے سوال کیا تھا، آپ آج تو آئیں گی نا؟ نہیں، یہ لفظی جواب تھا۔ وہ جو اتنا بولا تھا اسے سمجھا رہا تھا کہ اس نے رضوا کو مس کیا ہے۔ اس کے جواب پر اسے غصہ آیا تھا۔ ناراضگی میں اس نے فون کاٹ دیا۔ رضوا نے حیرت سے موبائل کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام کو عدیل کی کال آئی تھی۔ وہ مطالعہ کر رہی تھی۔ نام دیکھے بنا کال اٹینڈ کر لی۔ کیسی ہو؟ وہ سلام کے بعد حال پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک۔ کیا کر رہی تھیں؟ وہ تیار ہوتا پوچھ رہا تھا۔ کتاب پڑھ رہی تھی۔ گڈ۔ کھانا کھایا؟ بالوں میں برش پھیرتے کان سے موبائل لگائے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، جو حسب توقع آیا تھا۔ نہیں، تم سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے۔ مجال ہے جو توقع کے خلاف کوئی کام کرو۔ صبح کہہ کر بھی گیا تھا مگر تم سنتی کہاں ہو؟ یقیناً ملازمہ کی بھی نہیں سنی ہوگی۔ غصیلا لہجہ تھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ اٹھو اور کھانا کھاؤ جا کر، میں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں۔ اسے کہتا وہ کال ڈراپ کر چکا تھا۔ اسے غصہ آیا تھا۔ نہ جانے دونوں بھائی خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ غصہ دکھانا آتا ہے بس۔ میں نے کیا کیا ہے جو مجھے ہی سناتے رہتے ہیں؟ وہ بڑبڑاتی کھڑی ہی ہوئی تھی کہ ملازمہ کھانا لیے وہیں آ گئی۔ بی بی کھانا کھا لیں، صاحب ناراض ہو رہے ہیں، وہ منت کے انداز میں بولی تو رضوا نے ٹرے تھام لی۔ صبح وہ اٹھی تو عدیل ابھی تک سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ عدیل جب اٹھا تب وہ بال سنوارنے میں مصروف تھی۔ اس کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ آفس جانا ہے، جلدی سے ناشتہ بنوا دو۔ سر ہلا کر وہ باہر نکل گئی۔ ناشتے کے دوران بار بار اس کی اپنی طرف اٹھتی نظریں وہ محسوس کر رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ جب اس کی خاموشی نہ ٹوٹی تو اسے خود ہی بولنا پڑا۔
کیا کہنا چاہتی ہو؟ رضوان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے نرمی سے بولا، جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ آپ کیوں میری وجہ سے تنگ ہوتے ہیں؟ خواہ اپنے لیے مشکلات مت کھڑی کریں۔ کل رات بھی لیٹ آئے تھے اور اب آفس جانا ہے۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوں، یہاں دن ہو یا رات میں محفوظ ہوں، اس لیے میری وجہ سے خود کو تکلیف مت ڈالے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ عدیل اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر موبائل پر آنے والی کال کی وجہ سے اسے آفس کے لیے نکلنا پڑا۔ رضوہ سارا دن پریشان رہی تھی۔ اس نے عدیل کو کہہ تو دیا تھا، مگر یہ سوچ ہی پریشان کر رہی تھی کہ اگر وہ نہ آیا تو کیا ہوگا، وہ کیسے رہے گی دادی کے بغیر۔ وہ کبھی نہیں رہی تھی، وہ اس کے لیے مضبوط سہارا تھی۔ ان کے بعد سے حسن روزانہ کال کیا کرتے تھے، مگر اسے عدیل کے ہونے سے جو تحفظ محسوس ہوتا تھا اب وہ کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے صبح سے بات بے بات رونا آ رہا تھا۔ نوری کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی دادی کو یاد کر کے رو رہی تھی، سو اسے تسلی دیتی رہی۔ کھانا بھی اسے بمشکل ہی کھلایا تھا۔ آفس سے سیدھا وہ گھر آیا تھا۔ ڈیڈ آج پہلے ہی آ گئے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے کچھ فائلز ڈسکس کرنی تھی، سو گھر آنا پڑا، ورنہ اس نے سوچا تھا کہ گاؤں جلدی چلا جائے گا۔ اسے احساس تھا کہ رضوہ کو اس کے دیر سے پہنچنے اور جلدی نکلنے کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ اسے احساس ندامت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر گھر میں پہلا سامنا اس کا واجد سے ہوا تھا۔ بھائی جان کیسے ہیں؟ وہ پرجوش سا کہتا اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اسے خود میں بھینچتے وہ بولا تو واجد مسکرا دیا۔ آپ کے بغیر بہت اداس۔ عدیل اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ خضر سنجیدہ مزاج تھا، جبکہ واجد شوخ اور چنچل، اس لیے ان دونوں کی آپس میں اتنی نہیں بنتی تھی۔ ان کے برعکس عدیل سے ان دونوں کی ہی خوب بنتی تھی۔ واجد کو اداس دیکھ کر اسے برا لگا تھا۔ بھائی کو پریشان مت کرو۔ خضر جو ان دونوں کی گفتگو سن چکا تھا، عدیل سے گلے ملتے واجد کو تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ڈیڈ کہاں ہیں؟ عدیل کے استفسار پر خضر نے بتایا کہ وہ اسٹڈی میں ہیں۔ ڈیڈ سے مل کر آتا ہوں، کھانا ساتھ کھائیں گے، وہ واجد سے کہتا ڈیڈ کے پاس چلا گیا۔ آفس کے کام کے بعد کھانا سب نے اکٹھے کھایا تھا۔ پھر حسن تو اسے جانے کا کہہ کر کمرے میں چلے گئے، مگر واجد اسے لے کر بیٹھ گیا۔ باتوں کے دوران وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ خضر جو پانی لینے کے غرض سے نیچے آیا تھا، اس نے انہیں وقت کا احساس دلایا۔ نارمل روٹین سے تیز ڈرائیو کرتے بھی وہ رات 2:30 بجے پہنچا تھا۔ سرد شکر کے رضوہ سو رہی تھی، وہ اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ صبح الارم کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ رضوہ روزہ نماز کے لیے الارم لگاتی تھی۔ اس نے اپنے برابر بیڈ پر دیکھا، رضوہ وہاں نہیں تھی، جس کا مطلب تھا وہ اٹھ چکی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کر دیا۔ 5 منٹ بعد ہی وہ وضو کر کے آئی تھی، دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لیا ہوا تھا۔ عدیل خود بھی نماز کے لیے اٹھ گیا۔ وہ نماز پڑھ کر آیا تو رضوہ کو کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا۔ وہ ملکجے اندھیرے میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ عموماً وہ نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، آج وہ نہ جانے کیوں جاگ رہی تھی۔ سوگی نہیں؟ عدیل بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ چونک کر پلٹی۔ رات کب آئے تھے؟ اس کے سوال سے زیادہ اس کی آواز نے اسے متحیر کیا تھا۔ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس تک آیا۔ گلا کیوں خراب ہے؟ طبیعت خراب ہے کیا؟ اسے ماتھے کو چھوتے وہ پوچھ رہا تھا۔ بخار کب ہوا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹاتی وہ خفگی سے بولی، جلدی آ گیا تھا، شاید 11 بجے ہوں گے۔ اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا، مگر خود کو شرمندہ ہونا پڑا۔ رات آنکھیں بند ہونے سے پہلے جب ٹائم دیکھا تب 2 بج رہے تھے۔ وہ اسے تعصب سے دیکھتے بولی تھی۔ واجد اداس تھا، اس لیے اس کے پاس بیٹھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ تم بتاؤ بخار کب سے ہے اور کوئی میڈیسن لی ہے کہ نہیں؟ وہ صفائی دیتے ہوئے اب اس کی طبیعت کی بابت پوچھ رہا تھا۔ آپ؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکی، پھر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ رضوہ میں نے کچھ پوچھا ہے، عدیل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے سونا ہے، نم آواز میں کہتی۔ وہ سر تک بلینکٹ اوڑھ چکی تھی۔ اس کے برابر لیٹتے عدیل اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کا سر دبانے لگا۔ پلیز یہ مت کریں، اس کا ہاتھ ہٹاتی وہ جزبز ہوئی تھی۔ چپ کر کے لیٹی رہو، اتنا بخار ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں بتا رہی کہ میڈیسن بھی لی ہے کہ نہیں۔ اس کے ڈپٹنے پر وہ رو دی۔ رضوہ کیوں رو رہی ہو؟ عدیل نے بلینکٹ اس کے چہرے سے اتارتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، غصے سے کہتی وہ رخ موڑ گئی۔ کچھ بھی کہنے کے بجائے عدیل اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔
تھوڑی ہی دیر میں دونوں سو چکے تھے۔ موبائل کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ سامنے گھڑی پر نظر پڑی تو 7 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ ڈیڈ کو پک کرنے پہنچ جاتا تھا۔ موبائل کو سائلنٹ موڈ پر ڈالتے اس نے ساتھ سوئی رضویٰ کو دیکھا تھا۔ آہستہ سے اٹھتے اس نے کال ریسیو کی۔ یس ڈیڈ۔ رضویٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈیڈ کے لیٹ ہونے کی بابت پوچھنے پر وہ بتا رہا تھا۔ ایک نظر رضویٰ کو دیکھ کر وہ الماری کی جانب آیا تاکہ جلدی سے تیار ہو سکے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ڈیڈ کی پریشانی سے پوچھنے پر اس نے بخار کا بتایا۔ کپڑے نکالتا وہ واش روم کی طرف جا رہا تھا جب ڈیڈ کے اگلے حکم پر رک گیا۔ تم آج آفس نہیں آؤ گے؟ بچی بیمار ہے، اس کے پاس رہو۔ میں آج خضر کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس کا خیال رکھنا عدیل۔ اماں کو وہ بہت عزیز تھی۔ اس کی بیماری پر تو وہ خود بیمار پڑ جایا کرتی تھیں۔ بہت خیال رکھتی تھی اس کا۔ اسے کسی چیز کی کمی مت ہونے دینا بیٹا۔ یس ڈیڈ، آپ پریشان نہ ہوں، باپ کو کہتے اس نے کپڑے واپس الماری میں رکھے اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ رضویٰ 10 بجے کے قریب اٹھی تھی۔ اپنے ساتھ عدیل کو دیکھ کر اسے پریشانی ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ عدیل اٹھے، اس نے پریشانی سے اسے پکارا۔ عدیل کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ عدیل اٹھ جائیں، وہ جھنجھلا کر بولی، مگر جواب ندا رد۔ بلاخر اس نے عدیل کا کندھا تھپ تھپایا۔ آفس نہیں جانا کیا؟ اسے اٹھتا دیکھ وہ خفگی سے بولی، نہیں، میری بیوی بیمار ہے اور ناراض بھی، اس لیے آج چھٹی کا پلان ہے۔ بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ رضویٰ بنا کچھ کہے بیڈ سے اتر گئی۔ ادھر آؤ، اسے کمرے سے نکلتا دیکھ وہ حکم دیتے ہوئے بولا۔ رضویٰ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ عدیل نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا لیا۔ کیوں پریشان ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ رضویٰ نے اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا اور ہلکا سا منمنائی۔ آپ کو پتہ ہے، فضول وجہ ہے پریشانی کی۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی تو رضویٰ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ فضول نہیں ہے، آپ مجھے بہلائیں مت۔ ٹھیک ہے، فضول وجہ نہیں ہے، تم اس کا حل نکال دو۔ اسے دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ رضویٰ نے حیرت و ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ گھر چلو، میرے گھر جو اب ہمارا گھر ہے، تمہارا ہے۔ تم یہاں پریشان ہوتی ہو، باقی وہاں سب کی پریشانیوں کا حل نکل آئے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر بولا۔ ماضی کو جب تک بھلایا نہیں جائے گا آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ وہ رضویٰ کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا۔ سب بھول کر نئی شروعات کرو۔ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکاتے ہوئے بولا۔ رضویٰ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے رضویٰ، تم جب تک چاہو ہم یہیں رہ سکتے ہیں، میں مینیج کر لوں گا۔ رضویٰ نے اسے دیکھا جو فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلا لمحہ عدیل کے لیے حیران کن تھا۔ رضویٰ اس کے سینے سے لگی زاروں کی تار رو رہی تھی۔ رضویٰ، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، عدیل نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ کب جانا ہے گھر؟ آنسو پونچھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا نا، یہ ضروری نہیں ہے، میں مینیج کر لوں گا۔ عدیل کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں اور اپنی مرضی سے کہہ رہی ہوں۔ وہ ابھی بھی اپنی آنسو پونچھ رہی تھی۔ عدیل خاموشی رہا۔ عدیل، خود کو کمپوز کرتے اس نے عدیل کو پکارا تھا جو ہمتن گوش تھا۔ احتشام کو یا اس رشتے کو لے کر کبھی مجھ پر شک مت کیجیے گا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ فیئر رہوں گی، کبھی دھوکہ نہیں دوں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عدیل نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ پھر سے رو دی۔ پہلے بھی کہا تھا اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں، فضول باتیں سوچنا چھوڑ دو۔ اس کی کمر سہلاتے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ رضویٰ کے رونے میں شدت آ گئی۔ حویلی کے معاملات نپٹا کر شام 5 بجے وہ گھر پہنچے تھے۔ واجد اور خضر شام کی چائے سے لطف اندوز ہوتے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر واجد تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں کچھ سمجھتے، واجد رضویٰ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ اس کے ہکا بکا وجود کو نرمی سے خود سے الگ کرتے وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر عدیل کو دیکھا جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بھائی جان کو دیکھنا بند کریں، میرے ساتھ چلیں، ڈیڈ اتنا خوش ہوں گے آپ سے مل کر، وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ عدیل نے حیرت سے خضر کو دیکھا، یعنی بھابھی کے سامنے بھائی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے منہ لٹکا کر کہنے پر خضر ہنس دیا۔ دونوں مسکرا کر ڈیڈ کے روم کی طرف چل دیے۔ ڈیڈ دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ واجد کمرے کے دروازے میں کھڑے
ہو کر اس طرح بولا کہ رضویٰ اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ واجد، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر تو مذاق کے موڈ میں ہو تو بعد میں آنا۔ حسن بیڈ پر دراز ہی بولے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ یار، آپ تو کبھی مجھے سیریس ہی نہیں لیتے، خفگی سے کہتا وہ رضویٰ کو اندر لایا اور آگے بڑھ کر لائٹس آن کر دیں۔ حسن تو رضویٰ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ شرمندہ سی ان کے پاس آ کر جھکی۔ حسن نے خوشی سے اس کا سر چوم کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اپنے پاس بیڈ پر جگہ بناتے وہ اسے بٹھا چکے تھے۔ عدیل اور خضر جب کمرے میں آئے تو وہاں ایموشنل سین چل رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے رو رہے تھے۔ عدیل کے سلام کرنے پر حسن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ان سے مل کر وہ حسن کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ نکمو، کھڑے ہمارا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بیٹی آئی ہے، جاؤ جا کر اچھی سی چائے بنواؤ، مجھے اس سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آخر میں حسن نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ویسے ڈیڈ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اور واجد بہت بدل گئے ہیں۔ چائے کا سپ لیتے عدیل نے حسن کو مخاطب کیا۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جب سے ہم واپس آئے ہیں آپ دونوں کو بس یہ نظر آ رہی ہے میں تو کہیں پس سے پشت ڈال دیا گیا ہوں۔ اس کے منہ بسور کر کہنے پر حسن ہنس دیے۔ بیٹی چیز ہی ایسی ہوتی ہے، جب تمہاری ہوگی تب پوچھوں گا۔ حسن کے کہنے پر جہاں عدیل جھینپا تھا وہیں رضویٰ شرم و حیا سے سرخ پڑتی چہرہ جھکا گئی۔ عدیل نے پہلی دفعہ اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر حسن رضویٰ کو لیے لان میں آ گئے، جبکہ وہ تینوں بھائی تاش کھیلنے لگے۔ کیسا لگا میرا بیٹا؟ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران انہوں نے اچانک سوال کیا تھا۔ رضویٰ نے پریشانی سے انہیں دیکھا تھا۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اسے پریشان اور جھجکتا دیکھ کر حسن نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تمہارا باپ میرا دودھ شریک بھائی تھا رضویٰ، اس حوالے سے میں تمہارا چاچو ہوں۔ اب تو ایک اور رشتہ بھی جڑ گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کھل کر بات کیا کرو۔ جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، جھجکا مت کرو، اپنے باپ کو باپ سمجھ کر بات کرو۔ حسن نے اس کا حوصلہ بندھایا تھا۔ اب بتاؤ، اچھے ہیں؟ وہ سر جھکائے مدھم سا بولی تو حسن مسکرا دیے۔ اس وقت جو کچھ ہوا تھا رضویٰ، تب میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی جگہ رکھ کر سوچا تھا کہ ایسا کون ہے جو میری بیٹی کے قابل ہو۔ تم یقین نہیں کرو گی کہ اگلے ہی پل میری آنکھوں کے سامنے عدیل کا چہرہ ابھرا تھا۔ میں نے ایک پل بھی نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں۔ ہر باپ کی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، تمہاری ازدواجی زندگی بے مثال ہو، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھری رہے۔ مگر میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر کل کو خدا نخواستہ کوئی بات ہو تو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ۔ نرمی سے کہتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو عدیل کو ٹیرس پر کھڑے پایا وہ وہیں آ گئی۔ 11 بج رہے ہیں، سوئیں گے نہیں؟ اس کے سوال پر چونکتے وہ پیچھے مڑا۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ عدیل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے اس طرح کھڑا کیا کہ اس کی لان کی طرف پیٹھ تھی۔ کیا باتیں کر رہی تھیں ڈیڈ سے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اپنی حیرت کو چھپایا نہیں تھا۔ عدیل نے کندھے اچکائے۔ بس جاننا چاہتا تھا، ویسے ہی کچھ خاص نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے اس نے کہا، رضویٰ؟ عدیل نے اسے پکارا تھا۔ رضویٰ نے اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تھینکس گھر واپس آنے کے لیے، میری بات کا مان رکھنے کے لیے، عدیل نے کہتے ہی اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ پل میں سرخ ہوئی تھی۔ تمہارا یہ روپ مجھے بہت اپیل کرتا ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے عدیل نے سرگوشی کی تھی۔ رضویٰ کا دل حلق میں آ گیا تھا، ہاتھ پاؤں سن ہوئے تھے، جبکہ وہ پوری کی پوری لرز گئی تھی۔ عدیل جو اس کی ایک ایک حرکت کو ملاحظہ کر رہا تھا، اس نے پیار سے رضویٰ کے ماتھے کو دوبارہ چھوا۔ شرم سے دوہری ہوتی رضویٰ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ لان میں سگریٹ پیتے شام نے یہ سارے مناظر دیکھے تھے۔ اندر نہ جانے کیوں آگ سی لگی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ کمرے میں آیا تو گل کو دیکھا جو بستر پر نیم دراز موبائل میں بزی تھی۔ اس کے آنے پر اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ شام اس کے برابر بیٹھا، تب بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا کہ گل کا موبائل چھین کر بیڈ پر دے مارا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ غصے سے چلائی۔ جو تم کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ میرے ہونے نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھ سے زیادہ یہ اہم ہے۔ اس نے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہنس دی۔
اوہ کم آن، یوں کہو میری توجہ چاہیے، اس کی باہوں کا ہار بنتی وہ بولی تھی۔ شام نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، مگر گل کی قربت بھی اس کے اندر لگی آگ کو بجھا نہیں سکی تھی۔ ممی، آپ کو پتہ ہے کہ رضوہ واپس آ گئی ہے؟ ناشتے کی ٹیبل پر شام نے انہیں سرسری سا بتایا تھا۔ شمائلہ کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ نخوت سے بولیں۔ جب سے شام نے رضوہ کو طلاق دی تھی تب سے حسین نے ان سے بول چال بند کر دی تھی۔ شمائلہ کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ نہیں مانے تھے۔ اس سے پہلے کہ شام کچھ کہتا حسین کو ٹیبل پر آتا دیکھ لب بھیج گیا۔ گل بھی اسی وقت آئی تھی اور کسی سے کچھ بھی کہے بنا ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ شام نے غصے سے اسے دیکھا، جس پر اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس کی خفگی کی وجہ سے لا علم ہو۔ سلام دعا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ سلام دعا تو دور، تم نے تو ساس سسر کے ناشتہ شروع کرنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ بی بی کچھ تو حیا کرو۔ شمائلہ کے نخوت سے کہنے پر گل نے اپنے ہاتھ میں موجود کانٹا پلیٹ میں پھینکنے کے انداز میں مارا۔ یہ وقیانوسی باتیں آج کے زمانے میں جچتی نہیں۔ بھوک لگی تھی سو سٹارٹ کر دیا، مگر یہاں تو سکون سے کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ غصے سے کہتی وہ اٹھ کر چلی گئی۔ شمائلہ نے بیٹے کو دیکھا جو تن فن کرتا بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل گیا۔ انہوں نے چور نظروں سے شوہر کو دیکھا جو بنا کوئی تاثر دیے ناشتہ کرتے رہے۔ وہ باہر آیا تو سامنے کے منظر نے اس کی روح تک کو جلا دیا۔ رضوہ عدیل کو چھوڑنے باہر آئی تھی، دونوں باتیں کر رہے تھے، اس کی جانب دونوں کی پیٹھ تھی۔ وہ غصے سے گاڑی نکال کر باہر لے گیا۔ آج نمیل اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ شام اور حسین آفس سے جلدی لوٹ آئے تھے۔ کھانے کے بعد حسین اور ظفر باتوں میں بزی ہوئے تو نمیل بھائی کی طرف کھسکی۔ چاچو کے گھر سب کیسے ہیں؟ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ وہ صبح سے آئی ہوئی تھی اور کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہی ہوں گے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی تھی۔ شادی کے بعد سے میں وہاں نہیں گیا۔ لہجہ ہنوز لاپرواہ تھا۔ نمیل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ ممی بھی نہیں گئی ہوں گی؟ وجہ؟ اس نے ابرو چکا کر پوچھا۔ تم جانتی ہو، وہ چڑا تھا۔ بھائی، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب کیا اس ایک بات کو لے کر رشتے ختم کر لیں؟ کتنی غلط بات ہے۔ آپ خود گواہ ہیں، چاچو نے کبھی ہم میں اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا۔ اس طرح کا رویہ اپنانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ وہ بڑے سبھاؤ سے سمجھا رہی تھی۔ شام اس سے متفق تھا، مگر اسے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ وہاں رضوہ کی وجہ سے نہیں جاتا۔ نہ جانے کیوں، مگر اسے عدیل کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ چلیں اٹھیں، چاچو سے مل کر آتے ہیں، وہ کہتے ہی اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھانے لگی۔ اس کی مزاحمت سے قبل ہی وہ حسین کو بتانے لگی کہ وہ دونوں چاچو کی طرف جا رہے ہیں۔ مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ عدیل آفس سے واپس آیا تو رضوہ اور واجد کو الجھتے پایا۔ دونوں روز ہی کسی نہ کسی بات پر الجھتے تھے۔ واجد کو اسے چھیڑنے میں مزہ آتا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر چڑ جایا کرتی تھی۔ عدیل مسکراتا ہوا ان تک آیا اور بلند آواز میں سلام کیا۔ رضوہ جواب دیتی اس تک آئی اور اس کے ہاتھ سے چیزیں لیتی خفگی سے بولی، عدیل آپ اسے سمجھائیں، یہ ہر وقت مجھے تنگ کرتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، واجد بھائی کو اپنی طرف کھینچتا اس سے لپٹ گیا۔ بھابی جان ٹپیکل لڑاکو عورت بن رہی ہیں بھائی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہم بھائیوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہیں۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر عدیل نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، جو رضوہ سے مخفی نہیں رہی تھی۔ اس نے غصے اور خفگی سے عدیل کو دیکھا۔ اب میرے بھائی کو ایسے مت دیکھیں، معصوم چاند پر رحم کریں۔ واجد بھائی کو پیچھے کرتا خود سامنے آیا تھا۔ آپ اسے کبھی کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ ہر وقت مجھے تنگ کرتا ہے، غصے سے سرخ چہرے سے کہتی۔ وہ رو دی تھی۔ اسے روتا دیکھ جہاں عدیل پریشان ہوا تھا، وہیں واجد کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ آج وہ شاید کچھ زیادہ ہی زیادتی کر گیا تھا۔ واجد، تم نے میری بیوی کو رلا دیا، عدیل واجد سے کہتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ رضوہ جھجک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ سوری بھابی جان، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہاں آج کچھ زیادہ ہو گیا، آئی ایم ریئلی سوری، وہ کان پکڑتے بولا تو رضوہ مسکرا دی۔ نم آنکھوں سے اسے مسکراتا دیکھ جہاں عدیل نے اس کے چہرے سے نظریں چرائی تھیں، وہیں اندر آتے شام نے مبہوت ہو کر اسے دیکھا تھا۔ ہیلو ایوری ون، نمیل نے سب کو مخاطب کیا تو وہ سب ان دونوں بہن بھائی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ رضوہ نے عدیل کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ واجد نے غیر محسوس طریقے سے رضوہ کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ عدیل کو بھائی کی حرکت پر پیار آیا تھا۔ رضوہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے اس نے تسلی دی تھی۔
نمیل آگے بڑھ کر عدیل کے گلے لگی تھی۔ عدیل نے ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر پیار کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ واجد سے مل کر وہ اس کے پیچھے کھڑی رضویٰ کی طرف بڑھتی پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک، وہ مدھم سا بولی تھی۔ نمیل نے اسے گلے لگا لیا۔ رضویٰ نے عدیل کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس سے الگ ہوتے نمیل نے اس کے دونوں گال چومے تو وہ جھینپ گئی۔ بھائی لک، یہ شرما رہی ہیں، عدیل کو مخاطب کرتی وہ پرجوش سی کہہ رہی تھی۔ عدیل کے علاوہ شام نے بھی اس کے اس دلچسپ روپ کو دیکھا تھا۔ واجد کو ایک دم برا لگا تھا۔ اس نے رضویٰ کا ہاتھ تھاما۔ بھابھی، بھائی ہم چائے لاتے ہیں، عدیل کو کہتا وہ رضویٰ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی میں نے رضویٰ سے باتیں کرنی تھی، نمیل نے خفگی سے کہا۔ غصہ تو شام کو بھی بہت آیا تھا مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تھوڑا ناراض ہے واجد سے تو وہ اسے منانا چاہتا ہے۔ ابھی آ جائیں گے، اور جب میں تمہارا بھائی ہوں تو اسے رضویٰ نہیں بھابھی کہا کرو، اسے نرمی سے کہتا۔ آخر میں وہ تنبیہ کر گیا تھا۔ سوری بھائی، وہ گل کو میں گل ہی کہتی ہوں، اسے میرا بھابھی کہنا اچھا نہیں لگتا، وہ صفائی دیتے ہوئے بولی تو عدیل مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ اس کے سر پر چپت لگاتا وہ انہیں ہال میں لے آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حسن اور خضر بھی واپس آ گئے تھے۔ سب باتوں میں مصروف ہو گئے۔ شادی کے بعد آپ کی کبھی شام بھائی سے بات ہوئی ہے؟ وہ چائے چھان رہی تھی جب واجد نے سوال کیا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو انتہائی سنجیدہ تھا۔ آج پہلی مرتبہ سامنا ہوا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بتاتے ہوئے آخر میں اپنی حیرت چھپا نہیں سکی مگر اس کے جواب پر بت بن گئی۔ مجھے ان کا آپ کو دیکھنا پسند نہیں ہے۔ اسے اس طرح بت بنے دیکھ کر وہ کچھ شرمندہ ہوا تھا۔ میری بات کو غلط مت سمجھیے گا، مجھے غلط مت سمجھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات جاری رکھتا وہ حرکت میں آئی تھی۔ جلدی جلدی سامان ٹرالی میں سیٹ کرنے لگی تو واجد نے اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بھابھی جان، آپ جانتی ہیں عدیل بھائی میری اور خضر کی جان ہے۔ آپ ان کے لیے کیا ہیں یہ آپ نہیں جانتی مگر ہم جانتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں بھابھی جان۔ میں کبھی تصور میں بھی آپ کے متعلق غلط نہیں سوچ سکتا، بس مجھے عجیب لگا اور برا بھی تو پوچھ لیا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ رضویٰ کا چہرہ ایک دم بھیگا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ کان پکڑے کھڑا تھا۔ رضویٰ مسکرا دی۔ چلیں اب جلدی سے ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ بات بدلتے اسے باہر لے آیا۔ ہال میں وہ اس طرح داخل ہوئے تھے کہ اب بھی رضویٰ اس کے پیچھے ہی تھی۔ وہ چائے سرو کرنے کے لیے آگے آئی تو واجد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے عدیل کے ساتھ 2 سیٹر صوفے پر بٹھا دیا۔ میں سرو کرتا ہوں بھابھی جان، یہ آپ کی سگھڑ نند ہے، نمیل نے اسے چھیڑا تو وہ برا منائے بغیر اپنا کام پر لگا رہا۔ شام بھائی بھابھی کو بھی لے آتے۔ واجد کے کہنے پر شام نے پہلو بدلا تھا۔ گل کب اس کی مرضی سے چلتی تھی، اپنی ہی کرنے کی عادت تھی اسے کہیں جانا تھا، نیکسٹ ٹائم لے آؤں گا، بمشکل مسکرا کر کہتے اس نے رضویٰ کو دیکھا تھا جو خضر سے باتوں میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ دونوں چلے گئے تو رضویٰ نے شام کے کھانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ رات عدیل کمرے میں آیا تو رضویٰ گہری سوچ میں ڈوبا پایا۔ وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا۔ چینج کر کے لوٹا تب بھی وہ ایسے ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ہی نیم تراس ہوتے عدیل نے اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کیا۔ کیا سوچ رہی تھیں؟ اس کے سوال پر رضویٰ نے اسے دیکھا اور اس کے کندھے پر سر رکھتے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ عدیل مسکرا دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ بہت لکی ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ عدیل نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو سب اتنا پیار کرتے ہیں، چاچو کہتے ہیں آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور خضر بھائی اور خاص طور پر واجد کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے۔ آپ کو پتہ ہے واجد کیا کہتا ہے؟ اسے کہتی وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کا پہلا پیار ہیں۔ وہ بتا کر ہنس دی۔ عدیل نے مسکرا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اور تم نہیں کرتی؟ رضویٰ کا چہرہ یکلخت سرخ ہوا تھا، پلکیں آرزوں پر جھکی تھیں۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ عدیل نے اسے بولنے کے لیے اکسایا تھا۔ وہ خاموش رہی تو عدیل مدھم سا بولا۔ نہ وہ اقرار کرتا ہے نہ وہ انکار کرتا ہے، ہمیں پھر بھی گمان ہے وہ ہم ہی سے پیار کرتا ہے۔ اگلا لمحہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ رضویٰ نے اس کی آنکھوں پر اپنا کپ کپاتا ہاتھ رکھا تھا۔ عدیل کو حیرت ہوئی۔ وہ اونچی ہوئی اور عدیل کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔
عدیل نے سرشار ہو کر اس کے گرد حصار تنگ کر دیا۔ عدیل آفس میں تھا جب اس کا سیل فون وائبریٹ ہوا۔ اس وقت وہ ایک اہم فائل کو ڈسکس کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، مگر مسلسل وائبریشن انہیں ڈسٹرب کر رہی تھی، سو نمبر دیکھے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، اس کی مصروف سی آواز فون میں ابھری تھی۔ دوسری جانب سے سلام کیا گیا تھا۔ رضویٰ کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ اس نے شرمندہ سا جواب دیا۔ اسے عدیل کی اسی عادت سے چڑ تھی۔ وہ سلام کی جگہ ہیلو کہتا تھا۔ مجھے بازار جانا ہے، وہ کچھ خفگی سے بولی تھی۔ شام کا پلان کر لو، وہ ایک طرف ہوتے بولا تھا۔ مجھے ابھی جانا ہے، خضر بھائی گھر کسی کام سے آئے ہیں، ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ وہ اجازت لے رہی تھی۔ عدیل کو اچھا لگا تھا، اس نے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی، پھر بھی وہ اجازت لے رہی تھی۔ اسے اعتراض تو کوئی نہیں تھا، مگر خود اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ میں لے جاؤں گا شام کو۔ اس کے جواب پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، مرا مرا سا جواب آیا تھا۔ جانا ضروری ہے تو چلی جاؤ۔ عدیل کے کہنے پر وہ خوش ہوئی تھی۔ یو آر ٹو گڈ، پھٹتے جذبات میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ فون رکھ چکی تھی۔ عدیل مسکرا کر کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اجازت ملی؟ واجد جو ہال کے دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کے فون رکھتے ہی پوچھنے لگا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگر بنا بتائے چلی جاتی تو کیا ہو جاتا؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، اب بحث میں وقت ضائع مت کریں اور چلیں خضر بھائی کو بتائیں، میں چادر لے کر آئی، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ خضر اسے شاپنگ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ واپس اس نے خود آنا تھا۔ اپنی چیزیں لے کر وہ واپسی کے لیے شاپنگ مال سے نکلی۔ آٹو لینے کے لیے اسے سڑک کراس کرنا تھی۔ وہ جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگی، ایک تیز رفتار گاڑی نے غلط ٹرن لیا تھا جس نے اسے ہٹ کیا تھا۔ وہ زمین پر گری تھی، سر سے خون بہہ نکلا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا دایاں پاؤں اس کا وزن نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ گاڑی والے نے رکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہاں موجود ایک ادھیڑ عمر کپل نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی گاڑی تک لائے، وہیں اسے ہاسپٹل لائے تھے۔ احتشام جو ہاسپٹل کسی کی عیادت کے لیے آیا تھا، اس نے رضویٰ کو زخمی حالت میں کوریڈور میں دیکھا تو تیزی سے اس تک آیا۔ کیا ہوا ہے رضویٰ؟ اس کے پاس پہنچتے وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ رضویٰ جو اس کپل کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اس کی آواز پر چونکی، جبکہ لہجے میں غصہ بھی آیا، مگر وہاں موجود اس جوڑے کی وجہ سے تحمل سے بولی، کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، چلو میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شام نے بھی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، تھینکس۔ اس سے پہلے کہ اس کے جواب پر وہ کچھ کہتا، اس جوڑے نے اس کے زخموں کے پیش نظر اسے نہ صرف سمجھایا بلکہ اسے احتشام کی گاڑی میں بٹھا کر ہی دم لیا۔ ان کے سامنے وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، سو جبر کرتی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تھا؟ اسے موبائل میں مصروف دیکھ کر شام نے بات کا آغاز کیا تھا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی پر شام نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر شام نے گاڑی آہستہ کی تھی۔ رضویٰ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرا دیا۔ مجھے تمہارا میری گاڑی میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، مگر مجھے اگنور کرنا غصہ دلا رہا ہے۔ اس کی بات پر رضویٰ کے اعصاب تنے تھے۔ آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی؟ کم از کم ہمارے درمیان رشتے کا ہی خیال کر لیں۔ کون سا رشتہ؟ جب پہلے والا رشتہ نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا۔ ہم پھر سے وہی رشتہ بنا سکتے ہیں جس میں تم میری ہو اور میری دسترس میں ہو۔ شام نے کہتے ہی اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے وہ جھٹک گئی۔ آپ ایک گھٹیا اور پست سوچ کے مالک ہیں، تنفر سے کہتی۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ کیا گھٹیا پن دکھایا ہے میں نے تمہیں؟ غصے سے کہتا وہ اس کا بازو دبوچ گیا تھا۔ جواب دو مجھے، اسے جھنجھوڑتا وہ دھاڑا تھا۔ رضویٰ کی آنکھیں برس پڑیں۔ میں تمہیں بہت خوش رکھنا چاہتا ہوں، بہت پیار کروں گا، جو کہو گی وہی کروں گا، بس مجھے تم چاہیے ہو۔ جب جب میں تمہیں عدیل کے ساتھ دیکھتا ہوں تب تب نارسائی کے عذاب میں جلتا ہوں۔ وہ اس کی سماعتوں میں زہر اڈیل رہا تھا۔ رضویٰ تکلیف اور بے بسی سے زاروں کی تار رو دی۔ اسے روتا دیکھ شام نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ باقی کا راستہ وہ روتی رہی تھی۔ شام مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ آنسو صاف کرو اپنے، اس کی گود میں ٹیشو پھینکتے وہ حکم دے رہا تھا۔ صاف کرو ورنہ میں خود کروں گا۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ وہ دھاڑا تھا۔ رضویٰ نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ اس نے عدیل کے اپنے پاس ہونے کی دعا کی تھی۔ بھائی آپ اتنی جلدی؟ ابھی وہ ہال میں داخل ہی ہوا تھا کہ خضر پریشانی سے بولا تھا۔ ہاں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، دل گھبرا رہا تھا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ خضر
مزید پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے؟ اس کے پریشان ہونے پر وہ مسکرا دیا۔ نہیں یار، ٹھیک ہوں میں۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے واجد کو تیزی سے سیڑھیاں اتر کر باہر جاتے دیکھا۔ وہ دونوں پریشانی سے باہر کی طرف آئے تھے۔ سامنے کا منظر ان دونوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ گاڑی اندر پارک کرتے شام اس کی طرف کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا تھا، مگر اس سے پہلے ہی واجد وہ کھول چکا تھا۔ رضوہ نے اتر کر کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی۔ واجد نے اسے سہارا دے کر واپس بٹھایا۔ عدیل اور خضر جو اسے زخمی حالت میں دیکھ چکے تھے وہ اس تک آئے تھے۔ کیا ہوا رضوہ؟ واجد کو ہٹاتا وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ بمشکل کھڑے ہوتے وہ اس کے سینے سے لگی رو دی۔ عدیل نے شام کو دیکھا جو انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے شاید، ہاسپٹل میں مجھے ملی تھیں، وہ بوکھلا کر اتنا ہی بولا تھا۔ عدیل نے اس کے پاؤں پر بندھی پٹی کو دیکھا اور کسی کی پرواہ کیے بنا اسے اٹھا لیا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتی لرز رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے عدیل اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا۔ اسے دیکھ کر وہ مزید شدت سے رو دی۔ عدیل اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے رضوہ، کیا ہوا ہے؟ عدیل اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ وہ روتی رہی مگر بولی کچھ نہیں۔ ایسے رونے سے تو مزید طبیعت خراب ہو جائے گی، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کی کمر سہلاتے وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی بات ماننی چاہیے تھی، میں نے دعا کی تھی آپ آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے اب بھی بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بے ربط کہہ رہی تھی۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، پھر کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تو رضوہ نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے پاس رہیے گا، جائیے گا مت، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، کہیں نہیں جا رہا، اسے تسلی دیتے عدیل نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس پر کمفرٹر ڈالتا وہ خود اس کے پاس نیم دراز ہو گیا۔ رضوہ کا سر اپنے کندھے پر رکھتا اس نے اس کی پیشانی کو چوما۔ رضوہ نے مضبوطی سے اس کے گرد حصار باندھ لیا۔ اسے سلا کر وہ باہر آیا تو باپ اور بھائیوں کو اپنا منتظر پایا۔ وہ حسن کے پاس آ بیٹھا۔ کیسی ہے وہ اب؟ حسن کے سوال پر وہ ان کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ بتایا نہیں ہے اس نے، بس روئے جا رہی تھی۔ عدیل کے جواب پر خضر اور واجد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھائی رضوہ کے معاملے میں کتنا حساس ہو گیا تھا۔ وہ اکیلی کیوں گئی تھی؟ تمہارے بغیر تو وہ کہیں بھی نہیں جاتی، تو پھر آج کیا وجہ تھی؟ حسن جو کافی دیر سے یہ سوچ رہے تھے وہ پوچھ بیٹھے۔ عدیل نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ وہ ہم بھائی کے لیے سرپرائز برتھ ڈے پارٹی ارینج کر رہے تھے، رات 12 بجے سیلیبریٹ کرنا تھی، وہ آپ کا گفٹ لینے گئی تھیں۔ واجد نے وضاحت دی تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب ہوگا تو میں کبھی انہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا۔ آئی ایم سوری، خضر اس کے قدموں میں بیٹھتا ہوا شرمندگی سے بولا۔ تم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، سو ڈونٹ بی سوری۔ عدیل اس کا شانہ تھپک کر اٹھ گیا۔ ڈیڈ کو کھانے کے بعد دوائی دے دینا، عدیل واجد سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات ایک دم چیخ کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ عدیل کی آنکھ کچھ دیر پہلے نہیں لگی تھی، اس کے چیخنے پر وہ بھی جاگ گیا۔ کیا ہوا رضوہ؟ وہ پریشانی سے بولا۔ رضوہ نے اسے دیکھ کر اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا، بغیر کچھ کہے وہ بیڈ سے اترنے لگی تو عدیل نے اسے حیرت سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ واش روم جانا ہے، وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ عدیل کو وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ پاؤں ٹھیک نہیں ہے تمہارا، میں لے کر چلتا ہوں۔ اس کے کہنے پر رضوہ نے اپنے پاؤں کو دیکھا جس پر پٹی بندھی تھی۔ عدیل اسے سہارا دے کر واش روم تک لایا۔ وہ فریش ہو کر بمشکل باہر آئی تو عدیل کو وہیں کھڑے پایا۔ اسے ساتھ لیے وہ بیڈ تک آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عدیل کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ درد ہو رہا ہے؟ عدیل کو وہ اس وقت معصوم بچی لگی تھی۔ اس نے رضوہ کا سر چوما۔ میں میڈیسن دیتا ہوں مگر اس سے پہلے کچھ کھانا پڑے گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں ٹرے تھی۔ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے عدیل نے لقمہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ مسکرا دی۔ میں لے لیتی ہوں، اسے دوسرا لقمہ بناتے دیکھ وہ بولی تو عدیل نے اسے گھری سے نوازا۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے دوائی دینے لگا۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ عدیل کو اسی شاپر سے میڈیسن نکالتے دیکھ وہ حیرت سے بولی۔ یہ وہی شاپر تھا جو اس کپل نے اسے ہاسپٹل سے لے کر دیا تھا۔ میرے پاس تو آج کی گئی تمہاری ساری شاپنگ بھی ہے، وہ شرارت سے کہتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ واجد اور خضر نے اتنے پیار سے سب ارینج کیا تھا، میری وجہ سے سب برباد ہو گیا، وہ دوائی لیتی اداسی سے بولی تھی۔ عدیل نے اس کا ہاتھ تھام کر سہلایا۔ فضول باتیں مت سوچا کرو،
तुम मेरे पास बैठी हो, मेरे लिए यही बहुत है। अदील की मोहब्बत पर वो उसके कंधे पर सर रख गई। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके लहजे पर चौंक कर अदील ने उसका सर ऊपर किया था। क्या हुआ था आज जो तुम इतना डर गई थी? अदील, आपको मुझ पर यकीन है ना? रिजवा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। बिल्कुल, मुझे तुम पर यकीन है, अदील ने उसकी आंखों को छूते हुए कहा। रिजवा का हौसला बढ़ा था। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। अपना हाथ उसके सीने पर रखकर कहती वो मानो उसकी कसम खा रही थी। अदील ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। रिजवा, क्या बात है? वो अच्छा नहीं है अदील। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बहुत गलत बातें करता है। वो कहता है वो मुझे आपसे दूर कर देगा। अदील, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे कभी भी खुद से दूर मत कीजिएगा। वो कहते ही फूट फूट कर रो दी। अदील ने लब भींच कर उसे अपने साथ लगा लिया। सुबह वो उठी तो अदील उसके पास ही नीम दराज था। वो उसके सीने पर सर रख गई। अदील ने उसका माथा चूम लिया। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। उससे नज़रें चुराते वो बोली तो अदील ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। शौहर हूँ तुम्हारा, मुझे नहीं कहोगी तो किसे कहोगी? उसके लहजे में खफगी दर आई थी। रिजवा उसके सीने में मुंह छुपा गई। आई एम सॉरी, नम आवाज़ में कहती वो उसकी शर्ट भिगोने लगी। रिजवा, रोने की क्या बात है? वो झंझलाते हुए बोला। आप खफा जो हैं। आवाज़ में नमी थी। अदील ने उसे ऊंचा करते उसका सर चूमा। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। डैड परेशान हो रहे होंगे। वो नीचे आए तो हसन ने उठकर उसे अपने साथ लगा लिया। तबीयत कैसी है अब? ठीक। उसका हाथ थामते वो डाइनिंग टेबल पर ले आए। खाने के बाद हसन उसे सहारा देते हॉल में ले आए। उनके साथ बैठी वो उनकी बातों का जवाब दे रही थी। तभी उसने अदील को बाहर जाते हुए देखा। वो बहुत संजीदा लग रहा था। उसके चेहरे का रंग बदला था। साथ बैठे हसन ने उसे बगौर देखा। उसने खौफजदा होकर हसन को देखा, जिन्होंने अपना बाजू उसके गिर्द फैला दिया। प्लीज़ इन्हें वापस बुलाएं, उसने खौफजदा होकर कहा। हसन ने उसका हाथ थामा। वो सिर्फ बात करने गया है। हसन की बात से उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो सब जानते हैं। मुझे डर लग रहा है, आप उनके पास जाएं या उन्हें वापस बुलाएं। वो डरी सहमी सी अदील के लिए फिक्रमंद होती हसन को बहुत प्यारी लगी थी। वाजिद उसके पीछे गया है, हसन ने उसे तसल्ली दी थी। उसने बेयकीनी से इन्हें देखा। अदील के भाई उसे तन्हा नहीं छोड़ सकते। खिजर इस मामले से अनजान है, मगर वाजिद नहीं। वो पीछे के रास्ते से गया है। इनके समझाने पर वो हसन के कंधे पर सर रख कर रो दी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, वो रोते हुए बोली तो हसन मुस्कुरा दिए। ये सब शाम की वजह से हो रहा है। तुम्हारी इस सब में क्या गलती? हुसैन, देखें कौन आया है। अदील को अंदर आता देख ताई जान बोली। आजकल वो हुसैन को मनाने के जतन कर रही थी। हुसैन के साथ शाम ने भी अंदर आते अदील को देखा। वो इंतहाई संजीदा लग रहा था। हुसैन से मिलकर वो उनके पास ही बैठ गया। इतने दिनों बाद मेरी याद आई है, वो खफगी से बोले थे। आपकी गलती भी तो बड़ी थी। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि नए रिश्ते बनाने से पहले पुराने रिश्तों के मुतालिक कोई फैसला ज़रूर कर लीजिएगा। वो बेतासुर लहजे में बोला था। सही कह रहे हो, वो बस इतना ही कह सके थे। मुझे एहतशाम से कुछ काम था, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे ले जाऊं। शाम को एक नज़र देखता वो हुसैन से इजाज़त ले रहा था। ताई अम्मा और शाम उसका पूरा नाम लेने पर ठटके थे। वो जब बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था या गुस्से में होता था तभी ऐसा करता था। ऐसी क्या बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? ताई अम्मी ने बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। माफ़ी चाहता हूँ, बात पर्सनल है इसलिए कह रहा हूँ, और यकीनन एहतशाम भी नहीं चाहेगा कि मैं सबके सामने बात करूँ। उसे एक नज़र देखकर वो संजीदगी से कहता खड़ा हो गया। बाहर पोर्च में वेट कर रहा हूँ, वो कहकर रुका नहीं था। शाम की हालत ऐसी थी कि मानो काटो तो बदन में लहू नहीं। माँ बाप की मौजूदगी की वजह से खुद को कंपोज करता वो बाहर की तरफ चल दिया। अदील को अभी आए 5 मिनट ही हुए थे कि शाम आ गया। अदील ने उसे जिन नज़रों से देखा था वो उसे डराने को काफ़ी थी। हमारी शादी के बाद बहुत दफ़ा मुझे गुमान गुजरा कि तुम्हारी नीयत में फितूर है, मगर तुम भाई थे मेरे, इसलिए ध्यान नहीं दिया।
مگر اب احساس ہوا کہ تم آستین کا سانپ تھے۔ رضوہ میری بیوی ہے، میرے لیے کھلی کتاب ہے وہ۔ کل اس کی حالت دیکھ کر ہی میں اندازہ لگا چکا تھا کہ میرا گمان صرف گمان نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یقین جانو جب اس نے مجھے بتایا تو میرا دل کیا اپنے ہاتھوں سے تمہیں ختم کر دوں، مگر بڑے پاپا کا خیال آ گیا، اگر آج تم میرے سامنے بخیر و عافیت کھڑے ہو تو یہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اپنی حدود کا خیال رکھو، اپنا دل اپنی بیوی سے لگاؤ جس کی چاہ میں تم نے ایک مظلوم کا دل توڑا تھا۔ اپنا دھیان اپنے گھر پر دو، میرے گھر پر نہیں۔ اور ایک بات، اگر اب تمہاری وجہ سے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ عدیل کے ایک ایک لفظ سے غصہ ٹپک رہا تھا، چہرے پر نفرت عیاں تھی۔ اسے وارن کرتے وہ رکا نہیں تھا۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے شام ہی تو ہے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ آ جائیے ناول کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ شام نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ کچھ پل خود کو کمپوز کرنے کے بعد وہ جیسے ہی مڑا، سامنے باپ کو کھڑے پا کر ساکت ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار حسین کا ہاتھ اٹھا تھا۔ شام کا سر جھک گیا، ایک لفظ بھی کہے بنا وہ اندر کی طرف مڑ گئے۔ پیچھے شام پیشمان کھڑا رہ گیا۔ رات کو وہ دیر سے واپس لوٹا تھا، باپ کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ماں اور بیوی کی کالز کو وہ اگنور کرتا رہا تھا۔ بمشکل ہمت جمع کر کے وہ گھر میں داخل ہوا تو پہلا ٹکراؤ ہی باپ سے ہوا تھا۔ نیم اندھیرے ہال میں سر جھکائے پریشان حال سے بیٹھے وہ اسے بہت بوڑھے لگے تھے۔ شرمندہ ہوتا وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں تھام گیا۔ حسین نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی، میرا دل باغی ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں نے اسے بس یہ کہا تھا کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی ہے، آئی پرومس۔ ان کے گھٹنے تھامے وہ نم آواز میں بولا تھا۔ حسین جو خاموشی سے اسے سن رہے تھے، انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر سے ہٹا دیا۔ کسی کی بیوی پر نظر رکھنا، اسے پرپوز کرنا، کون سی اخلاقیات ہیں احتشام صاحب؟ وہ بولے نہیں، غرائے تھے۔ میں مجبور ہو گیا تھا، وہ ندامت سے بولا تو وہ ہنس دیے۔ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج پرپوز کر آئے ہو تو کل کوئی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے، تب کیا کہو گے؟ وہ اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہے تھے۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں، کیا آپ نہیں جانتے؟ آج سے پہلے مجھے گمان تھا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، آج پتا چلا کہ میں تو سب سے بڑا بے وقوف ہوں۔ ساری عمر تمہاری ماں سے تمہارے لیے نباہ کرتا رہا کہ کہیں میرے کسی غلط قدم کی وجہ سے میرے بیٹے پر برا اثر نہ پڑے، مگر آج تم نے ثابت کر دیا کہ میری ساری زندگی میری قربانی رائیگاں گئی۔ وہ کہہ کر رو دیے تھے۔ احتشام منو مٹی تلے دب گیا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم ریئلی سوری، آئی پرومس میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو کبھی دکھ نہیں دوں گا، میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ باپ کے آنسو صاف کرتا وہ خود بھی رو دیا تھا۔ حسین نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ شام زبردستی باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حسین نے اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ جب وہ جی بھر کر رو لیا تو حسین نے اسے خود سے الگ کیا۔ تم ابھی پچھتا رہے ہو شام، مگر جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ شیطان پھر سے تم پر حاوی ہو جائے۔ حسن مجھ سے خفا ہے، اس کے بچے ناراض ہیں، مگر کہتے کچھ نہیں ہیں۔ میرے بچے ہیں وہ، میں جانتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید کوئی بات بڑھے۔ میں نے بہت سوچا ہے، مجھے صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے۔ مانو گے نا میری بات؟ حسین بہت آس سے پوچھ رہے تھے۔ آنسوؤں سے تر چہرے سے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حسین نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا مان مت توڑنا شام، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا، اس کا سر سہلاتے وہ کہہ رہے تھے۔ شام نے باپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ عدیل جب سے گیا تھا واپس نہیں لوٹا تھا۔ رضوہ پریشان ہو رہی تھی، نہ تو عدیل آیا تھا نہ ہی واجد۔ حسن اسے تسلی دیتے رہے تھے مگر اس کا دل ہول رہا تھا۔ حسن مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے تو اس کے پاس آ گئے۔ چاچو، عدیل ابھی تک نہیں آئے ہیں، آپ فون کریں نا، وہ فکر مندی سے بولی۔ حسن نے گھڑی پر نظر ڈالی اور عدیل کا نمبر ملایا۔ تبھی واجد نے اسے اندر آتے دیکھا۔ بھائی آ گئے؟
اس کے کہنے پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ داخل ہو رہا تھا۔ خیریت؟ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مسکرا کر کہتا وہ حسن کے برابر میں بیٹھ گیا۔ حسن نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کا ماتھا چوما۔ واجد نے صبح کی ساری کاروائی ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ انہیں بیٹے پر فخر ہوا تھا جس نے بنا کسی ہنگامے کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ چاہتے تو خود بھی بھائی سے بات کر سکتے تھے، مگر وہ حسین کی نظروں میں شام کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی بیٹوں والے تھے، جانتے تھے کہ باپ کے لیے بیٹے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے عدیل نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ میرا شیر بیٹا، اسے ساتھ لگاتے وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ڈیڈ کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ کچھ نہیں، تم جا کر فریش ہو جاؤ اور کچھ اپنی بیوی کا بھی خیال کرو، تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اسے چھیڑتے ہوئے وہ اٹھ کر چل دیے۔ عدیل جہاں خجل ہوا تھا وہیں رضوہ جھیمپ گئی۔ واجد بات سنو۔ اس سے پہلے کہ واجد کچھ کہتا حسن نے کمرے کے دروازے پر رکتے اسے پکارا۔ وہ ان کے پیچھے گیا تو عدیل رضوہ کی طرف متوجہ ہوا۔ چینج کر لیں، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ عدیل اسے سہارا دیتے کمرے میں لایا تھا۔ رضوہ نے خاموشی سے اسے کپڑے تھمانا چاہے۔ عدیل دلچسپی سے اس کے ناراض چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپڑے نہیں پکڑے تھے۔ چینج کر لیں۔ رضوہ نے کپڑے اسے پکڑانا چاہے۔ عدیل کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ فریش ہو کر لوٹا تو رضوہ کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ تھامتے وہ پوچھنے لگا۔ رضوہ نے خفگی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ ناراض کیوں ہو؟ اب وہ اس کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا۔ میں صبح سے پریشان ہوں مگر آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ کتنی کالز کی میں نے، کتنے ہی میسیجز کیے، خضر سے بھی کالز کروائیں مگر آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے اب تک مجھ پر کیا بیتی رہی، نہ جانے کیسے کیسے خیال آتے رہے، روحانسی ہو کر کہتی وہ آخر میں رو دی تھی۔ عدیل نے اس کے گرد حصار باندھ لیا۔ سوری یار، موبائل کی بیٹری لو تھی تو ڈیڈ ہو گیا۔ ایک آفس کا کام تھا جس کی وجہ سے کسی کلائنٹ سے ملنا تھا، اسے سائٹ وزٹ کروانی تھی، اسی چکر میں دیر ہو گئی۔ ہاں، اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے کسی بھی طرح کال کر کے بتا دینا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری کہ تم میری وجہ سے پریشان ہوئی۔ اس کے آنسو اپنے پروں پر چنتا وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ بنا کچھ کہے رضوہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ عدیل نے مسکرا کر اس کا سر چوما۔ رضوہ احتشام کے علاوہ اور کیا پریشانی تھی؟ عدیل اس کا سر سہلاتے ہوئے بولا تو رضوہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ عدیل وہ ہچکچائی تو عدیل نے اس کا بازو سہلایا۔ مجھے لگا، پتہ نہیں مجھے کیا لگا، بس ڈر لگ رہا تھا، دل میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، بس دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کہتے ہی وہ عدیل کے سینے میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ سب ٹھیک ہے رضوہ، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، تمہارے پاس، پریشان مت ہو، پہلے ہی طبیعت خراب ہے، ایسے کرو گی تو کیسے چلے گا؟ اس کے سر کو تھپکتے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ رضوہ نے اس کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کر دیا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، نم آواز میں کہتی وہ اس کے چہرے پر تبسم بکھیر گئی۔ اتنے پتے کی بات ایسے منہ چھپا کر کہو گی تو کیسے چلے گا؟ عدیل نے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا مگر وہ ہلی نہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ وہ خفا ہوا مگر وہ ہلی تک نہیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد جب اس کی گرفت عدیل پر ڈھیلی پڑی تو اس نے نرمی سے اس کے وجود کو خود سے علیحدہ کیا۔ وہ سو چکی تھی۔ عدیل نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھوا اور اسے بستر پر لٹا کر اس کے ساتھ ہی دراز ہو گیا۔ دروازے پر ہوتی دستک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ رضوہ کے ساتھ لیٹے وہ بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی سائٹ پر ڈالی تو اس نے عدیل کو لا علم رکھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے بھابھی کیا ہیں۔ شروع میں شام بھائی کا رویہ دیکھ کر مجھے کسی گڑبڑ کا شک ہوا تھا، پھر میں نے رضوہ بھابھی سے بات کی، انہیں برا لگا تھا، انہیں لگا کہ میں ان پر شک کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا اور میرا تعلق اس بات پر بگڑے، پھر بھابھی بھی تو آپ سے پیار کرتی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس دن جب بھابھی واپس آئی تھی میں آپ کو سب بتانا چاہتا تھا مگر بھابھی نے مجھ سے پہلے ہی آپ کو سب بتا دیا۔ آئی ایم سوری بھائی۔ وہ عدیل سے لپٹ کر رو دیا۔ بس کرو بھائی کا بچہ، اتنے بڑے ہو کر رو رہے ہو۔ اسے خود سے علیحدہ کرتے عدیل نے خفگی سے کہا، آئندہ ایسا نہ ہو۔ اس کا چہرہ صاف کرتا وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ واجد نے اسپات میں سر ہلا دیا۔
वाजिद को भेजकर वो रूम में आया था। रिजवा दुनिया माफिया से बेगाना सोई पड़ी थी। अदील ने उसके सरहाने बैठते उसके बाल सहलाए। रिजवा ने कसमसाकर उसे देखा और उसकी गोद में सर रखकर आंखें मूंद गई। अदील ने मुस्कुराकर उसका सर चूमा। उठ जाओ रिजवा, कुछ खा लो, मेडिसिन भी लेनी है। अदील के उठाने पर वो मुश्किल उठी थी। नींद से आंखें बोझल हो रही थीं। उसे सहारा देकर अदील ने बेड से उतारा और वॉशरूम तक छोड़ा। अगले दिन शाम को वो डॉक्टर से चेकअप करवा कर लौटे थे। पाँव में तकलीफ पहले से कम थी, सो वो बगैर सहारे से थोड़ा थोड़ा चल लेती थी, मगर अब भी अदील उसे थामे अंदर लाया था। सामने ही हुसैन और शाम बैठे हुए थे। रिजवा की अदील के बाजू पर पकड़ मजबूत हुई थी। रिलैक्स, अदील ने उसे इशारे से मुतमईन रहने का कहा। उसका इरादा रिजवा को रूम में छोड़ने का था, मगर हुसैन ने इन्हें बुला लिया। वो वैसे ही रिजवा को थामे 3 सीटर सोफे पर ले आया, जिस पर वाजिद रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। अदील और रिजवा को आते देख वो उठा और रिजवा का हाथ थामकर अपने साथ बिठा लिया। अदील उसकी दूसरी साइड पर था। कैसी हो रिजवा बेटा? हुसैन ने झिझकते हुए रिजवा से पूछा, जो अपने हाथों को देख रही थी। ठीक, उसने यकलफ्जी जवाब बिना इन्हें देखे दिया था। हॉल में इतने लोगों की मौजूदगी में भी काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। कल शाम और उसकी बीवी दुबई जा रहे हैं। वहाँ की फर्म अब शाम संभालेगा। भाईजान और भाभी भी 1-2 माह तक शिफ्ट हो जाएंगे। भाई कल दोपहर के खाने पर मधु करने आए हैं। हसन ने बात का आगाज किया था। ये तो अच्छी बात है। वहाँ भी आए रोज़ प्रॉब्लम रहता है। शाम उसे अच्छे से संभाल लेगा, मगर आप डैड को उदास करके जा रहे हैं, अदील ने तहम्मुल से कहा। तो हुसैन हंस दिए। शाम के बगैर उसकी माँ का दिल नहीं लगेगा, इसलिए जाना पड़ेगा। तुम दोनों मियाँ बीवी ने कल ज़रूर आना है। आखिर में वो रिजवा को देखकर बोले, जो ऐसे बैठी थी जैसे इस सब से अनजान हो। आई एम रियली सॉरी, बट आपको तो पता है कल लाहौर मीटिंग के लिए जाना है मुझे। रिजवा को साथ लेकर जाना है, तो हमारी तरफ से माजरत। हाँ, अलबत्ता डैड और मेरे भाई ज़रूर आएंगे। अदील रिजवा को देखकर बोला, जो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसकी बात पर उसे कुछ सुकून मिला था, जबकि शाम ने एक नज़र इन दोनों को देखा था। अदील अपना बाजू उसके गिर्द फैलाए बैठा था। उसने नज़रें फेर लीं। थोड़ी देर बाद ही अदील ने रिजवा को रूम में भेज दिया। खुद वो हुसैन के साथ बातों में मसरूफ़ रहा था। शाम से उसने कोई बात नहीं की थी। वो रूम में आया तो रिजवा को बेड पर नीम दराज पाया। सोई नहीं अभी तक। रिस्टवॉच टेबल पर रखता वो बेड पर नीम दराज होते हुए बोला, वेट कर रही थी आपका। उसके कंधे पर माथा टेकते वो आंखें मूंदे बोली, सब खैरियत है ना? उसके रेशमी बालों को देखते वो मुतफिक्र सा पूछ रहा था। जवाब यकलफ्जी आया था। अदील को तसल्ली नहीं हुई। क्या हुआ है? अदील उसका चेहरा थामते हुए बोला, ताया अब्बू मेरी वजह से जा रहे हैं। डैड कितने परेशान होंगे मेरी वजह से। अदील ने उसकी बात काट दी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। वैसे भी जाना तो तय था। अगर वो लोग ना जाते तो हम चले जाते। रिजवा ने नासमझी से उसे देखा। डैड ने फैसला किया था कि चंद रोज़ तक हम लोग मूव कर जाएंगे। जहाँ रिश्तों के लिए एहतराम ना बचे, वहाँ रहने की गुंजाइश नहीं निकलती। मगर आज ताया अबू ने खुद ही जाने का ऐलान कर दिया है। हाँ, ये इन दोनों भाइयों के लिए तकलीफ दे बात है, मगर ये उससे बहुत बेहतर है कि उनकी औलाद एक दूसरे के सामने आ जाए। आखिर में वो सर्द लहजे में बोला था। रिजवा ने खौफजदा होकर उसका बाजू थाम लिया। रिलैक्स, कल लाहौर के लिए निकलना है। एक मीटिंग है, 9 बजे की फ़्लाइट है। 3-4 रोज़ का काम है, सो वहाँ स्टे करना होगा। उसके कहने पर रिजवा परेशान हो गई। आप अब बता रहे हैं, मैंने पैकिंग भी नहीं की। मुझे तो लगा था ताया अब्बू को टालने के लिए ऐसा कह रहे थे आप। वो उठने लगी थी जब अदील ने उसका बाजू थाम कर रोका। आराम से बैठो और मुझसे बातें करो, थोड़ी देर फिर मिलकर कर लेंगे। अदील, मैं इससे पहले कि वो कुछ कहती, अदील ने टोक दिया, चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर कोई फजूल बात की तो मैं बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊंगा। उसे खफा होता देखकर वो मुस्कुरा दी। अच्छा, अब नाराज मत हो, कहीं नहीं जा रही मैं। अदील खामोशी रहा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। अदील ने उसे घूरा तो वो संजीदा हुई। अच्छा सॉरी, आप भी तो ऐसे रूठी हुई महबूबा बन जाते हैं। उसके गाल खींचती वो मुस्कुराती आवाज में बोली। अदील को लगा अगर वो उसे एक लम्हा भी और ऐसे देखेगा तो उसे खुद की नज़र लगा बैठेगा। उसके हाथ थामते उसने इन्हें छुआ।
تو وہ ایک دم سرخ ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ تمہیں ایسے ہی خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اسے اپنے حصار میں لیتے وہ محبت سے بولا تھا۔ رضوہ نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ واحد شخص تھا جو اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، جو اسے خوش رکھنے کے لیے، اس کی خواہشات کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس کا مان نہیں توڑے گا، کبھی کسی برے وقت میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ آنکھیں موندتے اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ دور کہیں چاچو کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔